गुलाबी सूट में वो किसी परी की तरह दिखाई दे रही थी। उसके सुनहरी बाल खुले हुए थे और मेकअप तो इतने सलीके और तनासुब से हुआ था कि बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसके हुस्न की चांदनी को निखार रहा था। एक तुम लोग करती हो, लगता है मुकाबला हो रहा है। जो जितना मेकअप करेगा वही अव्वल रहेगा। उसने जरिश का जिक्र करते करते हूर को बीच में घसीटा। इतनी जल्दी तो जमी में भी शायर नहीं होते जितनी जल्दी तुम्हारे बयानात बदलते हैं। अभी कल ही तुम रोमा से क्या कह रहे थे, सादगी में जो हुस्न होता है वो मेकअप ज़्यादा चेहरों में कहाँ। और इसी किस्म की बातें करके तुमने बेचारी को बर्थडे पार्टी में सादा ही बेच डाला था। और अब अपनी इन मोहतरमा का मेकअप भी सलीके और तनासुब से पुर लग रहा है। कहाँ गए तुम्हारे सादगियों पुरकारी पर लेक्चर और ख्यालात। वो मरने मारने पर उतर आई थी। जालिम लड़की, फौरन कत्ल पर आमादा हो जाती हो। ये सियासत है, इसी तरह चलना चाहिए। ऐसे ही लोग कामयाब रहते हैं। शान ने उसके हाथों से कुशन छीन कर अपने बाजुओं में दबोचा था। लेकिन ये तो दोगली सियासत है, अपने लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ। हमारे ईवानों में यही चल रही है, फिलहाल गुजारा करो। ईवानों में या तुम्हारे इस भूसे भरे दिमाग में, जो मक्कारियों के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं। वैसे सुना है हस्बे इख्तलाफ वाले शादी से पहले चाहते हैं तुम किसी अच्छी पोस्ट पर फायज हो जाओगे, जो कि इस जन्म में मुमकिन नहीं। कभी नकली डिग्रियों से भी नौकरी मिली है भला? उसने मुस्कुराकर कहते हुए जी भर के उसका दिल जलाया था। वो अपनी मामूसात में इंटरेस्टेड था, मगर आजकल उनके वालिद से शान की वालिदा की खफकी चल रही थी, क्योंकि उन्होंने बाला ही बाला अपने बेटे जुनैद की मंगनी अपने ही सर्कल में किसी दोस्त के यहाँ कर डाली थी। और भतीजी सारा, जिसके लिए कभी कह रखा था, उसका एहसास तक न किया था। अब उनके इस इकदाम के बाद चांद और जरिश का मुस्तकबिल खतरे से दो चार था। अव्वल तो वह बरसर रोजगार न था, दूसरे उनके वालिदैन के दरमियान खिंचाव और इख्तलाफ ने इस मामले को डामाडोल कर डाला था। तीसरे, उन्होंने अब शान के लिए जॉब की शर्त भी रख दी थी। हालांकि शान के वालिद का अपना कारोबार था, जिसे एहसान मिर्जा और फुरकान मिर्जा दोनों भाइयों ने संभाला हुआ था। ताजदार बेगम का ख्याल था ये सब मंगनी खत्म करने के बहाने हैं। वो अपनी बेटी को भी अपने बेटे की तरह किसी ऊंची जगह ब्याहना चाहते हैं। उनके इस ख्याल से शान मुत्तफिक नहीं था। बकौल उसके, जरिश उसके लिए इंतहाई सिंसियर है और वो कभी अपने वालिदैन की हम ख्याल नहीं हो सकती। इसलिए वह सरगर्मी से जॉब ढूंढ रहा था। उसके ख्यालात और नजरियात से ताजदार बेगम को हजार इख्तलाफ सही, मगर वो जवान औलाद पर कदगन नहीं लगा सकती थी। इस सिलसिले में एहसान मिर्जा ने शान की पसंद को तरजीह दी थी। अगर तुम सरिश के लिए राजी हो तो हमें कोई एतराज नहीं। तुम जॉब करना चाहते हो, खुशी से करो। शादी के बाद अपना बिजनेस संभाल लेना, क्योंकि ये सब आखिर तुम्हारा ही है और तुम्हें ही संभालना है। उनकी स्पॉट ने भी उसे खासा शय दे रखी थी। तुम्हारे मुंह में खाक। शक्ल अच्छी ना हो तो बात तो अच्छी करनी चाहिए, वो सख्त बुरा मानकर बोला था। सच बोलने के लिए खूबसूरत होना जरूरी नहीं होता, वरना तुम दुनिया के बदसूरत तरीन आदमी होते, क्योंकि सबसे ज्यादा झूठ तुम ही बोलते हो, और वो भी बिला दरेक। हाय हाय, लड़की क्या गला फाड़ कर बच्चे को टोक रही है। सुबैदा बेगम, दादी हाँफती कांपती वहीं चली आई थी। दादी देख लें, आपके लाड प्यार ने होर का दिमाग अर्श पर पहुंचा रखा है। ये किसी को अपने आगे कुछ समझते ही नहीं है। बकौल इसके हम सब झूठे हैं और ये सच्ची है। वो बोलते बोलते उनके कंधे से लगकर उसे घूरते हुए बयान बदल गया। उसके अल्फाजों पे जुबैदा बेगम का रंग सुर्ख हो चला था और होर मसमसी सूरत बनाए हुए सफाई देने की कोशिश करने लगी। दादी, ये शान का बच्चा उल्लू। उसने मारे तैश की मुट्ठियां भींची। खबरदार, जो मेरे सामने जुबान फाड़ने की कोई कोशिश की तो। उन्होंने उसे डांटते हुए टोका। इस कलमोही की जुबान के पीछे पहले ही दो रिश्ते हाथ से जा चुके हैं। यही इतवार रहे तो ये मंगनी भी गई। इस कैंची की तरह चलती जुबान के आगे हंदक है। जो दिल चाहा बड़े छोटे का लिहाज किए बगैर कह डाला। कितना बड़ा है शान तुमसे? उन्होंने गर्म होते हुए उससे पूछा, मगर जवाब शान ने झट दिया था। पूरे 5 साल। न भाई साहब, न लाला, न फूटे मुंह से भाई। बाहर सा मुंह खोल के जो दिल चाहा कह लिया। अगर कोई सुन ले तो यही कहेगा यतीम पोती की ये तरबियत की है। वह जली बैठी थी। दादो, अब मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि लाला या भाई साहब के लकब से पुकारा जाऊं। शान को ये आदाब कतई पसंद नहीं आए थे। वो हंसने लगी। खीखी के अलावा और हुनर ही क्या है? वहां ससुराल में भी सास कुछ कह दे तो दांत निकालती रहना, सबक न हासिल करना। उन्हें होर का हंसना एकांक न भाया था। दादी, शादी जरूरी भी नहीं, इसके बगैर भी काम चलाया जा सकता है। हाँ, ताकि रोजे आखिरत तेरे अम्मा बाबा मेरा गिरेबान पकड़ कर खड़े हो जाएं कि एक पोती की जिम्मेदारी डाली थी, वो फर्ज भी अदा न हुआ। इतनी देर से साग ही तोड़ रही है, अभी तक पूरा ना हुआ। खाना कब पकेगा? मगरिब होने वाली है। इस बार उनकी नजर उसके चलते हाथों पर पड़ी थी और उन्हें मजीद सलावातें सुनाने का मौका मिल गया था। मैं तो अच्छा भला काम कर रही थी, ये शान अपनी फियांसी के किस्से सुनाकर मेरा वक्त जाया करता रहा। ये क्या भला है? उनके सर से हुर की बात गुजर गई थी।
وہ دادو، میں ان قریب بائک لینے والا ہوں نا، تو یہ ہور اس سے کہہ رہی ہے، شاہ نے سنجیدگی سے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس کی مکاری پر جاتے جاتے ہور نے پیچھے سے اس کا کالر کھینچا تھا اور وہ تخت پر لڑک گیا تھا عدم توازن کی بنا پر۔ اے لڑکے، سنبھل کر بیٹھ، مجھ بوڑھی کا دم نکالے گا، وہ ہاتھ سے پرے کرتے ہوئے جھلائیں۔ بس سادو، نیند سی آ رہی ہے، جا کر لیٹوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سونے کا کون سا وقت ہے؟ اس گھر کے رہنے والوں کے ڈھنگ کے نرالے ہیں، نہ نماز کا خیال نہ اذان کا احترام، چل دیے سونے۔ اس کے جانے کے باوجود وہ بڑبڑاتی رہی، اماں، یہ ہور کہاں ہے؟ چھوٹی بہو کی آواز پر انہوں نے سر اٹھایا تھا اور بغور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، ہوگی کہاں؟ یہ کھانا پکانے کا وقت ہے، وہیں ہوگی۔ ان کے لہجے کی تلخی عیاں تھی، وہ چاہے ہور کو کچھ بھی کہتی رہیں، انہیں یہ بات بے حد گراں گزرتی تھی کہ اس ماں باپ کی بچی کو وہ نوکروں کی طرح سمجھتے تھے۔ ہر کام پر انہیں ہور یاد آ جاتی تھی اور جہاں کہیں تفریح کا پروگرام بنتا اسے چھوڑ کر چل دیے جاتے۔ انہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ ہی رہنا تھا، اس لیے بھی بہوؤں سے ناراضگی نہیں رکھ سکتی تھی، مگر جب بھی ماں نے صبر چھلکنے لگتا تو ٹوک بیٹھتی۔ اس وقت بھی بہو کی آمد صاف ظاہر کر رہی تھی انہیں کوئی کام آ پڑا تھا۔ کوئی کام تھا؟ انہوں نے لہجے کو سرسری بناتے ہوئے پوچھا۔ کام کیا ہوتا؟ خود ہی ضد کر رہی تھی کہ صفیہ کا سوٹ میں سی دوں گی اور شام سے پہلے دے جاؤں گی، ابھی تک وہ اوپر نہیں آئی تھی، میں نے سوچا خود ہی جا کر پوچھ لوں۔ بیزاری صورت سے آیا تھی، تبھی ہور کسی کام سے وہاں آئی تو اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ سوری چچی، وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اس کی آنکھیں مارے افسوس و ملال کے نیچے تھی۔ شام کو ذرا سا کھانا تیار کرنا ہوتا ہے، ورنہ تم کرتی ہی کیا ہو جو یاد نہیں رہا؟ میں نے تو صفیہ سے کہا بھی تھا کہ آس لگا کر نہ بیٹھے، تمہارے سارے کام ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر وہ بے وقوف لڑکی ابھی تک اسی امید میں بیٹھی ہے کہ تم… انہوں نے غصیلی نظروں سے شرمندہ ہور کو مزید شرمسار کیا۔ میں کل ضرور سی دوں گی چچی، اس نے ملتجیانہ لہجے میں جاتی ہمیرا چچی کو منانا چاہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مزید کسی کو آسرا دینے کی، لو بھلا، آج نہ ہوا تو کل کیا ہوگا؟ وہ نخوت سے سر جھٹکتی کمرے سے نکل گئی، ان کے پیچھے وہ افسردہ سے کچن میں آئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ اس وقت تو 12:15 ہو رہے ہیں۔ شان چائے فلاس سے نکالتے بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بگڑ کر بولی اور آگے بڑھ کر آٹا نکالنے لگی۔ لڑکی، تمہاری آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں یا پھر تمہیں بننے کی عادت ہے؟ وہ چائے کا کپ لینے کے بعد بولا تو وہ تب کی، جہاں اتنے سارے ڈرامے پہلے ہی موجود ہوں تو مزید کسی ڈرامے کی ضرورت ہے؟ یہاں پر کتنا ہی کرتے رہو، کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا، اور ہو بھی کیسے؟ آخر میں کرتی ہی کیا ہوں؟ وہ سخت ملال و افسوس کی کیفیت میں تھی۔ ہوا کیا ہے؟ یہ پارا کیوں گرم ہو رہا ہے بھائی؟ کس کا غصہ کسی پر؟ یہ انسانیت تو نہ ہوئی؟ چلو جلدی سے بتاؤ، ورنہ دادی اگر غلطی سے یہاں آ گئی تو سب کھاتے کھول کر بیٹھ جائیں گی کہ میں ان سے سونے کا کہہ کر آیا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ ہنستے ہوئے تمام قصہ سنا گئی۔ جب تک تم اپنا احساس نہیں کرو گی، کوئی دوسرا تمہارا احساس نہیں کرے گا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی ٹیلر بننے کی؟ اگر ہاتھ اور سلائی ہی صاف کرنی ہے تو اپنے سوٹ پر مہارت حاصل کرو، دوڑ دوڑ کر ہر ایک کے کام کیوں کرتی پھرتی ہو؟ تمہیں تعریفیں اور شاباش کچھ زیادہ ہی پسند ہے۔ صرف اتنا کام کرو جتنا کر سکتی ہو اور اس سے تمہارا ٹائم ٹیبل ڈسٹرب نہ ہو، اور ویسے بھی تم اتنا اچھا ہرگز نہیں پکاتی کہ تمہارے ہاتھ کے بدمزہ کھانا روزانہ رات کو کھائے جائیں۔ وہ جو نہایت توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی، آخر کے لفظوں کو سمجھ کر چیخ اٹھی، کیا؟ مگر وہ اپنی جگہ خالی کر چکا تھا۔ شان سچ کہتا ہے، مگر کھانا میں نہیں پکاؤں گی تو پھر چچی اور تائی، ان سے کون بات کرے گا؟ ابھی تو کالج میں ہوں، اس لیے دوپہر کے کھانے کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ کالج کے سلسلے میں بھی اسے آگ کا دریا عبور کرنا پڑا تھا، آنکھیں لال کرنی پڑی تھی، اور اسے روتے دیکھ کر شان نے تایا سے بات کی تھی، تب کہیں جا کر اسے اجازت ملی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اس کی مدد کیا کرتا تھا اور وہ بھی اپنے مسائل و مشکلات اس سے حل کرواتی تھی۔ حالانکہ نوک جھونک بھی رہتی تھی، مگر ذہنی ہم آہنگی اور دوستی بھی بہت تھی۔ یہ تو طے ہے کہ شام کا کھانا مجھے ہی پکانا پڑے گا، ورنہ چچی اور تائی کھڑے کھڑے کالج سے اٹھوا لیں گی، اور پھر دادی بیچاری، وہ کیا کر سکتی ہیں؟ اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کندھے جھٹکنے کے ساتھ ساتھ ذہنی سوچوں کو بھی جھٹکا تھا، اور پھر تیزی سے اپنے کام میں لگ گئی۔ ہور، جلدی سے ایک کپ چائے نکالو، ابھی مجھے اتنے سارے کام کرنے ہیں، ویسے ہی دیر ہو چکی ہے۔ زارا کافی جلدی میں لگ رہی تھی، یقیناً وہ بات لے کر آئی تھی۔ اس کے لمبے بال پشت پر پھیلے ہوئے تھے، جن سے پانی کی بوندیں اب تک ٹپک رہی تھی۔ اس نے وہیں بیٹھ کر کیوٹکس لگے ہاتھوں پر پھونکے مارنی شروع کر دی تھی۔ ہور نے اپنی مصروفیت کی بنا پر سوال کیے بغیر چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا اور پھر گوندے آٹے کے پیڑے بنانے لگی۔ یہ تم چائے بناتی ہو یا جو شاندار؟ بالکل مزہ نہیں ہے، اس کا مزاج بگڑا تھا۔ دوسری بنا دو، اس کا دل چاہا کہہ دے، مگر شان کی بات یاد آتے ہی کہ اتنا کام کرو جتنا تم سے ہو سکے، اس نے پوچھنے کا ارادہ گول کر دیا، ایسا کرو میرے لیے ایک کپ الگ سے بنا دو۔ اس کا کوئی رسپانس نہ پا کر زارا پہلے حیران ہوئی، پھر اپنے ازلی حکمیہ لہجے میں بولی، سوری زارا،
تم دیکھ رہی ہو میں روٹی ڈال رہی ہوں، تم خود بنا لو، فارغ ہی بیٹھی ہو۔ اس نے بے نیاز بننے کی پوری کوشش کی تھی۔ کوئی شاہی محل کی روٹیاں پکا رہی ہو کہ ہل کر دوسرا کام نہیں کر سکتی؟ وہ اس کی صاف جواب پر کھول اٹھی تھی۔ میں بے شک شاہی خانسامہ نہ سہی، تم بھی تو شاہی مہمان نہیں ہو، اٹھ کر خود بنا لا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں پلٹ کر اس سے کہا تھا۔ زارا تو تحیر و بے یقینی کی زیادتی سے اپنی جگہ پتھر ہو گئی تھی۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہور نے خود کہا ہے۔ وہ لڑکی جو ان کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرنے میں یوں لگی رہتی تھی جیسے ہی اس کا فرض اولین ہے، آج عجیب ہی انداز و رویے کے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ وہ چند لمحے کھڑی اس کی پشت کو گھورتی رہی، پھر دھپ دھپ کرتی کچن سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ہور نے رکا ہوا سانس بحال کیا تھا اور پھر خود کلامی کرتے ہوئے بولی، ہور یار تو بڑی زبردست ایکٹر ہے، اچھے ڈائلاگ بولتی ہے۔ اس نے ہنسنے کی بجائے مسکرانے پر کناعت کیا اور زارا کے تاثرات سوچ سوچ کر خوش ہوتی تھی۔ بڑے دنوں بعد آج شان کی حوصلہ افزائی کی بدولت اس نے اپنا دل ہلکا کیا تھا۔ احمد یار سندھ کے نزدیک ایک قصبہ تھا جہاں اس کی نانی رہتی تھی۔ وہیں 2 گلیاں چھوڑ کر خالہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ آباد تھی۔ اس کا ایک بار ہی وہاں اتفاقاً جانا ہوا تھا جب خالہ کے بیٹے کی 3 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ کارڈ کی آمد نے ہی زبیدہ بیگم کے دل میں رحم ڈالا تھا۔ انہوں نے اپنی جمع پونجی خرچ کر کے اسے وہاں شان کی ہمراہی میں بھیجا تھا۔ 2 دن رہ کر وہ خود تو واپس آ گیا تھا، مگر اس نے وہاں اپنی زندگی کے بہت سے اچھے دن گزارے تھے۔ نانی ویسے تو بہت ضعیف تھی مگر اس عمر میں بھی بڑی چاقو چبند زندگی گزار رہی تھی۔ بقول ان کے زبیدہ کی عزت نے تجھے اس کے وجود سے باندھ رکھا، ورنہ میں تو تجھے اپنے ساتھ ہی رکھتی۔ بیلا آ جاتی ہے تو میری تنہائی دور ہو جاتی ہے، کتنے ہی کام وہ میرے نپٹا دیتی ہے مگر میں خود بھی کرتی رہتی ہوں۔ وجود ایک طرف پڑا رہے تو ناکارہ ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں چلتے رہے تو انسان کے اپنے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ انہوں نے نہ جانے کتنی ہی سبزیاں بو رکھی تھی، توری، ٹنڈے، ہری مرچیں، ٹماٹر وغیرہ۔ اس کے علاوہ دوسری طرف کئی اقسام کے پھول بھی لگا رکھے تھے۔ اسے خالص گھریلو قسم کا یہ ماحول جس میں سکون تھا، راحت تھی، پیار تھا، بے حد پسند آیا تھا۔ بیلا کے علاوہ 2 بہنیں اور تھیں اور 2 ہی بھائی تھے جس میں سے بڑے بھائی کی شادی ہو رہی تھی اور چھوٹی بہنوں کی نسبت چچا کے گھر فی الحال طے تھی۔ بیلا نے اس سے منگنی کا پوچھا تو وہ ہنس کر بولی، فی الحال ایک منگنی ختم ہو چکی ہے اور ان قریب دوسری ہونے والی ہے۔ ذوالفقار میاں کی یہ دوسری شادی ہوتی جو وہ حور کے ساتھ کرنے کا ارمان کر رہے تھے۔ ان کی والدہ اور بہنوں نے اس بات کو ان لوگوں سے چھپایا تھا چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی بیوی نے آ کر بر وقت بھانڈا پھوڑ ڈالا تھا۔ زبیدہ بیگم تو حق تک بیٹھی رہ گی، حور کی پہلے ہی 2 منگنیاں ختم ہو چکی تھی۔ پہلی پھپھو کے گھر سے بعد میں جو رشتہ طے ہوا وہ بھی عارضی ثابت ہوا تھا کہ وہ لوگ جہیز بہت مانگ رہے تھے۔ اب یہ تیسری جگہ پھر احسان مرزا اور فرقان مرزا دونوں کا یہ خیال تھا کہ اتنی معمولی سی بات پر رشتہ ختم نہیں کیا جائے، کیونکہ اگر اس بار بھی ایسا ہوا تو لڑکی پر نحوست کی چھاپ لگ جائے گی۔ کوئی ان عوامل کو نہیں دیکھے گا جو رشتہ ٹوٹنے کا باعث بنے، سب لڑکی کو ہی بدنام کریں گے۔ مگر میں کیسے اپنی پھول جیسی بچی؟ ان کی نظریں حور کے سپاٹ چہرے پر جا ٹھہری جو ان دنوں زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اپنی پہلی بیوی کو الگ رکھے گا اور تمہیں وہ صرف اس لیے شادی کرنا چاہتا ہے کہ بے اولاد ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ دوسری بیوی سے اولاد ہو جائے گی؟ اماں، اس شخص کو بتائیں جو لوگ دوسروں کی آہوں اور آنسوں پر خوشیوں کے محل تعمیر کرتے ہیں وہ کبھی سرسبز نہیں ہوتے۔ میں اس عورت پر زیادتی نہیں کر سکتی، یہ اس کی عنایت ہی تھی کہ وہ ہمیں آگاہ کرنے چلیے، پھر میں کس طرح اس کی محبت میں شراکت کر سکتی ہوں؟ اگر مجھ سے اولاد نہ ہوئی تو وہ شخص تیسری شادی کرے گا۔ ایسے کمزور شخص کو میں قبول نہیں کر سکتی جو دھوکہ دہی کی بنیاد پر ازدواجی زندگی شروع کرنا چاہتا۔ وہ سرد لہجے میں مضبوطی سے بولی، میں تیرے تایا اور چچا کو کیا جواب دوں گی؟ وہ تو تاریخ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ زبیدہ بیگم اس کے فیصلے پر بوکھلائی ہوئی تھی۔ آپ کو یہی کہنا ہے جو میں آپ سے کہہ چکی ہوں، اگر آپ آج میرے حق کے لیے ان کے سامنے نہیں بولیں تو پھر سمجھ لیجیے آپ مجھے کھو دیں گی۔ وہ ان کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا کر نکلی تھی۔ دوسرے دن نرمی کے ساتھ انہوں نے بیٹوں کو منع کر دیا، باندھ کر رکھیے پھر اپنے ساتھ اسے، کل کہیں سے کوئی رشتہ نہ آئے تو ہمیں نہ کہیے گا کہ بھتیجی کا خیال نہیں کیا۔ وہ سخت آفا تھے اور وہ فیصلہ ہو جانے کے باوجود بھی پریشان، آنے والی فکروں اور مسائل سے ڈر رہی تھی۔ دادو، آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ حور نے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے مسرت سے کہا، اگر کبھی میں تیری محبت کی آزمائش کروں تو؟ اسے خوش دیکھ کر لمحہ بھر کو ان کا دل ہلکا ہو گیا۔ یہ سب اس کی ایک خوشی کے لیے تو کیا تھا، تو کیا ہے، میں بھی ثابت کر دوں گی کہ ذوالفقار نیاز کے علاوہ جس کے لیے کہیں گی ہاں کر دوں گی۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو مایوس نہیں کیا، یہ آپ جانتی ہے۔ اس نے ٹھہر کر ان کی صورت دیکھی، پھر بات پوری کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اچھا ہوا دادی نے انکار کر دیا، وہ شخص قطعی اچھا نہیں تھا، میں نے ابو سے کہا بھی تھا
जब तुम्हारी मंगनी हो रही थी उस वक्त। मगर फिर अब्बू ने कहा, भाई तुम्हारी दादी राजी हैं और तुम भी तो नहीं बोली थी। अपने हक के लिए तो बोलना चाहिए। अगर हम अपने लिए खुद फैसला नहीं कर सकेंगे तो फिर दूसरे लोग करेंगे, और हो सकता है हमें वो पसंद आए ना आए, तो फिर एक बार की ही नाराजगी मोल लेकर कोई कदम उठा लेना चाहिए। और अच्छा हुआ इस बार तुमने वो पहली वाली गलती नहीं दोहराई। रोमा की आदत थी कि बेतकान बोलती थी। इस वक्त भी वह मुसलसल उसके कान खा रही थी। आइंदा जब तुम्हारी मंगनी की बात चले तो अच्छी तरह गौर कर लेना। ला ताल्लुक मत बन जाया करो। मुझे ही देख लो, पिछले दिनों मिसेस वजाहत अपने बेटे असद के लिए आई थी। मसूफ कैप्टन होते हैं, आजकल खारियां पोस्टिंग हुई है। वो चाहती थी कि उनके बेटे साहब से मुलाकात हो जाए ताकि वो ओके कर दे तो बात पक्की की जा सके। मैंने मामा से कहा, क्या मेरी अपनी शख्सियत पसंद कोई अहमियत नहीं रखती? मैं क्यों उस शख्स से मिलती? फिर पहले वो हमारे घर आए, हम उसे देख कर पास कर देंगे, तो फिर देखा जाएगा कि कहीं बाहर भी मुलाकात की जाए या नहीं। फिर क्या हुआ? फूड ने दिलचस्पी के साथ रोमा को देखा। फिर क्या? उन मौसूफ को ये बात जरा नागवार गुजरी, पसंद नहीं आई। और मोहतरमा मिसेस वजाहत ने भी दोबारा उस तरफ का रुख नहीं किया। मैं कौन सा उनके बेटे साहब की फराक में बीमार पड़ी थी। अलबत्ता मामा को उस रिश्ते के खोने का काफी अफसोस रहा। हालांकि मैंने उन्हें समझाया भी कि अगर वो मुझसे मिलने के बाद इनकार कर देते तो फिर आपको ज्यादा अफसोस होता। अभी तो ज्यादा मलाल भी नहीं है। उनका जवाब हाँ भी तो हो सकता था। तुम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती हो? फूड ने रसाले को पटकते हुए कहा, जो लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं उनसे फिर जिंदगी की तल्ख हकीकतों का सामना नहीं होता। हर चीज को इजी लेने की कोशिश करते हैं। जब तक कोई बात वाज़ेह ना हो उसके मुतालिक खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। बाद में मायूसी हो इससे पहले ही सोच लिया जाए तो बेहतर है। वैसे भी जिंदगी में सब कुछ ना तो हमारी सोच के मुताबिक होते हैं और ना ही मर्जी के। बहुत से फैसले और काम ऊपर ही कहीं अचानक रोनुमा होते हैं। मेरी जिंदगी का फैसला भी शायद अचानक ही हो जाए। अभी अल्लाह को मंजूर नहीं है, इसलिए टल रहा है। शाम को पुप्पो की तरफ चलते हैं। कल उनका फोन भी आया था। उस अपनी बातों में ही अचानक सरैया पुप्पो का ख्याल आ गया था, और उसकी बातें ऐसी हुआ करती थी, कहीं से शुरू होकर कहीं पे जा पहुंचती थी। इसलिए हूर को हैरत नहीं हुई। वो कुशन दुरुस्त करते हुए बोली, हमें लेकर कौन जाएगा? शान है ना, वरना है तो शाम को ले चलेंगे। उसके चेहरे पर चमक सी आई थी। हूर को कभी कभी हैरत होती थी कि रोमा शायद एहतशाम में इंटरेस्टेड है, मगर उसका लिए दिए रहने वाला संजीदा अंदाज उससे ज्यादा देर तक इस बात पर कायम नहीं रहने देता था, क्योंकि उसका सलूक सब कजन्स के साथ एक ही जैसा था। यह अलग बात कि वो उसकी बात और लोगों की निस्बत जल्द मान लेता था। और शाम को शान की गैर मौजूदगी में वही उन्हें सरैया पप्पा के घर छोड़ गया था। बकौल उसके, मैं रात को आ जाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हूर को देखकर एक बार फिर वही मौजू मंगनी खुल चुका था। जुबैदा बेगम परेशान थी कि अब न जाने कोई रिश्ता आएगा भी या नहीं। वो इसी सिलसिले में बेटी से रिश्ता लगवाने की बात कर रही थी। अभी तो इसका फाइनल ईयर भी पूरा नहीं हुआ, आखिर आपको इतनी जल्दी क्या है? कौन सी इतनी उम्र हो गई है? भाभी को ही देख लें, सब बच्चों में सारा और एहतशाम सबसे बड़े हैं। उसके बाद शान और रोमा, और सबसे आखिर में सफिया और हूर आती है। तब भी उन लोगों की अभी तक एक मंगनी नहीं हुई। सिर्फ शान की बात मामू के यहाँ तय है, और हूर की तीसरी मंगनी खत्म हो चुकी है, सिर्फ आपकी जल्दबाजी और मालूमात के बगैर रिश्ता करते रहने की वजह से। वह सख्त हफा थी। मेरे बात न जाने क्या हो उसका। उन्होंने ठंडी सांस भरी। अभी तो आपको मेरे बच्चों का भी ब्याह है, इतनी मायूसी की बातें क्यों करती हैं? और माशाल्लाह खूबसूरत बच्ची है। इंशाल्लाह आप देखिएगा कितनी अच्छी जगह ब्याह कर जाएगी, ऐश करेगी। मेरा फारूक तो ना शुक्रा था, कम वक्त परी की जगह डाइन पसंद कर लाया। वह बहू से जली बैठी थी। कुछ वह खुद मिजाज की तेज थी, दूसरे बहू भी अपनी ही मिजाज की मिल गई थी, इसलिए दोनों की ही बनती नहीं थी, बीच में दूसरे लोग पिसते थे। जरिश के वालिद उसकी मंगनी अपने दोस्त के बेटे से कर रहे थे, क्योंकि शान जॉब की शर्त पूरी नहीं कर सका था, इसलिए उन्होंने एहसान मिर्जा को साफ जवाब दे दिया। वैसे भी वो जुनेद का होने वाला साला होता था। दूसरे, उसकी पोजीशन मजबूत थी। शान को उस वक्त धचका पहुंचा जब जरिश ने भी वालिद की हिमायत करते हुए उससे किनारा कर लिया। तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं, वरना तुम्हारा फैसला ये ना होता। उसके लहजे में मलाल ही मलाल था। मोहब्बत, इश्क, सब अफसानवी बातें और किस्से होते हैं। इतनी मसरूफ जिंदगी में किसे इतनी फुर्सत है कि रोग लगाता फिरे? बेशक तुम अच्छे हो और मुझे पसंद भी थे, मगर इसके लिए मैं पापा से बगावत नहीं कर सकती। अपने वालिदैन से अलग होकर मैं कुछ भी नहीं हूँ। जिस तरह तुम अपने वालिदैन से जुड़े हो, मैं भी अपने वालिदैन से मिलकर रहना चाहती हूँ। अज़दवाजी जिंदगी ऐसी होती है कि मुस्तकबिल का कुछ भरोसा नहीं होता। मैं मंजिल के लिए वापसी का रास्ता खोना नहीं चाहती कि पलट आने पर कुछ भी हाथ ना आए। कम अज कम वालिदैन औलाद को कभी मायूस नहीं करते, चाहे औलाद उन्हें कितना ही करती रहे। उसके ख्यालात नजरियात से उसे यूं लगा जैसे वो एक नई जरिश को देख रहा हो। वो तो कोई और ही थी, या शायद कभी उसने ही अपनी मोहब्बत में गौर करना गवारा नहीं किया था। इतनी दूर जाकर वापस पलटना बहुत मुश्किल होता है। ये वही लड़की थी
جو کبھی محبت کے دعوے کرتی تھی، نہ آنے پر کئی کالیں آیا کرتی تھی، اور آج اس نے اپنے شاندار مستقبل کی حاضر سے ٹکرا کر کسی اور کا ساتھ گوارا کر لیا تھا۔ انسان کس کا اعتبار کرے؟ یہاں تو ایک چہرے پر لوگوں نے نہ جانے کتنے چہرے چڑھا رکھے تھے۔ وہ اس دن کے بعد سے سنجیدگی کے ساتھ جاب ڈھونڈنے لگا۔ اسے اپنے والدین سے ہٹ کر بھی اپنی شناخت کی ضرورت تھی۔ فرقان مرزا نے اپنے احتشام کے لیے روما کا رشتہ مانگا تو زبیدہ بیگم خوش ہوتی۔ چلو، ہور نہ صحیح، روما بھی اپنی ہی بچی تھی۔ احسان مرزا نے ہاں تو کر دی تھی، مگر منگنی کے سلسلے میں انہوں نے کہا تھا زارا کی باتیں ہونے پر منگنی کریں گے۔ انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ بھی چپ ہو کر بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں جو لوگ دوسروں کی بہت زیادہ نصیحت کرتے ہیں انہیں از خود اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہور نے کتاب میں گم شان کو چھیڑا۔ میں کسی کو نصیحت نہیں کر رہا۔ وہ کتاب بند کر کے اٹھتے ہوئے بولا، جھوٹ، مجھ سے کیا کہتے تھے تم؟ کہ پہلے انسان کو اپنا خیال کرنا چاہیے، پھر دوسروں کا سوچنا چاہیے۔ جو لوگ اپنا خیال نہیں کرتے تو پھر کوئی ان کا خیال نہیں کرتا۔ فضول بولنے کی تو عادت ہے، کہہ دیا ہوگا کبھی۔ وہ بیزار ہوا اس کی راستہ روکنے پر۔ زرش اتنی اچھی ہرگز نہیں ہے کہ اس کی خاطر تم اپنی شخصیت بدلتے پھرو یا دوسروں کے لیے تماشا بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، وہ تمہیں پسند تھی، مگر صرف پسند سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ نہ جانے روزانہ کتنی چیزوں کو ہم پسند ناپسند کرتے ہیں، حاصل تو سبھی کو نہیں کر لیتے۔ اس لڑکی نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا، اس افسوس میں اپنی زندگی رائگاں مت کرو، بلکہ یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے اس لڑکی سے زیادہ اچھی، باوفا اور محبت کرنے والی تمہیں آئندہ زندگی میں مل جائے۔ پھر خوش قسمت کون ہوا، تم یا وہ مسکرائی تھی۔ میری صحبت میں رہ کر تم تو عقل مند ہوتی جا رہی ہو۔ اس نے کتاب ہلکے سے اس کے سر پر مارتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دی۔ تمہارا یہ غبارے جیسا پھولا ہوا منہ ایک ہفتے سے دیکھ رہی تھی، کچھ جچ نہیں رہی ہو تم۔ سوچے ذرا جھاڑ ہی ڈالو، ہو سکتا ہے کچھ نصیحت تم پر اثر ہی کر جائے۔ بالکل کر گئی ہے جناب، ڈائریکٹ دل پر۔ وہ مسکرایا تو اس کے دانت بند ہو گئے۔ ایک تو تم فوراً پھیل جاتے ہو، اور تم ایسی باتیں سن کر فوراً بھاگنے کیوں لگتی ہو؟ وہ شرارت سے بولا۔ اس لیے کہ ایسی باتیں میں اپنے ان سے سنوں گی جو مستقبل قریب میں میرے ہسبینڈ کہلائیں گے۔ میں بھی تو ہو سکتا ہوں، اب تو زرش بھی نہیں ہوں۔ اس نے دروازے کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے مذاق کیا۔ ابھی اس زندگی میں میرا خودکشی کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، وہ پھٹی سے کہہ کر اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکلی تھی۔ انسان کی توقع کے برعکس بہت سی باتیں تقدیر کے پھیر اور چکر کے سبب رونما ہوا کرتی ہیں۔ زبیدہ بیگم بالکل ٹھیک تھی، کبھی انہیں کوئی ایسی بیماری لاحق نہیں ہوئی کہ علاج کی غرض سے انہیں اسپتال کا رخ کرنا پڑا، مگر اس رات اچانک ہی دل میں اٹھنے والے درد نے انہیں اسپتال پہنچا دیا۔ ان کی دل کی حرکت نارمل نہیں تھی، جس کے سبب انہیں فوری طور پر ایمرجنسی میں داخل کر لیا گیا۔ 3 دن تک وہ مشینوں کے سہارے زندگی کی جنگ لڑتی رہیں۔ اسی رات خاموشی سے حور کا نکاح شان سے کر دیا گیا۔ وہ حور کی وجہ سے بے حد اذیت و جان کنی کی کیفیت سے دوچار تھی۔ جب نکاح کے بعد احسان مرزا کی ہمراہی میں ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو چہرے پر سکون پھیلتا چلا گیا۔ انہوں نے روتی حور کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، بولنا چاہا، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ چاروں طرف رونے کی آوازیں تھیں، آنسو تھی، اندھیرا اور تنہائی تھی۔ وہ آج حقیقی معنوں میں تنہا ہو گئی تھی۔ پھر اس کا دماغ اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ ہوش آنے پر کچھ بھی پاس نہیں تھا۔ وہ شفیق ہستی ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ گھر رشتے داروں سے بھر رہا تھا، جتنے لوگ تھے ان کی اتنی ہی عجیب و غریب باتیں تھی۔ وہ اس کے حصے کی، اس کے نام ہونے والی جائیداد اور روپے سے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ اس سے انہیں کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ کہاں، کس مقام پر بیٹھ کر، کس ماحول میں یہ باتیں کریں۔ زبیدہ بیگم کے پاس جو حور کے زیورات اور رقم تھی، وہ احسان مرزا نے اس کی رخصتی تک کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لی تھی۔ بینک میں اس کے نام سے کھلے اکاؤنٹ سے تمام رقم نکلوا کر فرقان مرزا نے اس لیے رکھ لی تھی کہ شادی پر جہیز کی صورت میں دے سکیں گے۔ یہ سب کام 15 دنوں کے اندر اندر ہوا تھا۔ 40ویں تک وہ ہر حصے سے محروم ہو چکی تھی۔ سریا پپو نے ان کی زیادتیوں پر نہ صرف احتجاج کیا بلکہ حور کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو یہ کہہ کر اسے روک لیا گیا کہ اب وہ شان کی امانت ہے، اس کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی۔ نتیجتاً وہ ان سب کا بائیکاٹ کر گئی تھی، مگر جانے سے پہلے انہوں نے حور کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، میرا گھر تمہارے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ ان سب کے خون سفید ہو چکے ہیں، دولت کی چمک نے ان کی آنکھوں سے اپنی اپنوں کی پہچان کھو دی ہے۔ جس دن یہ تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی یا زیادتی کرے تو فوراً میرے پاس چلی آنا یا پھر فون کر لینا، میں خود تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ انہوں نے خوفزدہ ہراساں حور کو سمجھایا جس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ رفتہ رفتہ گھر مہمانوں سے حالی ہوتا گیا، زندگی کے معمولات شروع ہو گئے تھے، ساتھ ہی اس کے کام بھی۔ اس سے کسی نے کچھ کرنے کو نہیں کہا تھا، مگر وہ اپنا ذہن بٹانے اور اپنے آپ کو سوچوں سے بچانے کے لیے مسلسل کام میں لگی رہتی۔ اس نے کالج بھی چھوڑ دیا تھا، حالانکہ عنقریب ہی اس کے ایگزام ہونے والے تھے۔ روما نے اسے اس بات کا احساس دلانے کے لیے اس کے سامنے کتابیں کھول کر رکھی اور کہا، تم اپنا سال ضائع مت کرو، تھوڑا بہت ہی صحیح پڑھنے کی کوشش کرو، چاہے فائنل ایئر مت کرنا، مگر یہ سال پورا کر لو۔
اس کے جانے کے بعد وہ کتابیں کھول کر وحشت کے عالم میں ایک ایک کو دیکھتی پلٹتی رہی۔ اب کیا کروں گی پڑھ کر؟ اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر کتابوں کو گیلا کرتے رہے۔ تبھی نیچے سے ہمیرا چچی آواز دینے لگی۔ شام ہو رہی تھی، ابھی چائے بنانی تھی اور پھر رات کے کھانے کی تیاری۔ وہ شکستہ بوجھل قدموں سے نیچے آئی تو سیڑھیوں کے اختتام پر اتنے دنوں بعد اس کا شان سے سامنا ہوا۔ ایک لمحے کو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر نگاہیں چرا کر اجنبی بنتے وہ اپنے رستے پر ہو لیا اور وہ کچن میں جا گھسے۔ رات کو کھانے کی ٹیبل پر مسلسل چیزیں رکھتے آتے جاتے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح شان کا دل چاہا اسے بھی ساتھ بیٹھ کر کھانے کے لیے کہے، مگر اپنے اور اس کے درمیان جو نیا تعلق جڑا تھا ابھی تک وہ اسے ہی قبول نہیں کر پایا تھا اور نہ ہی سمجھ سکا تھا۔ سب کچھ بہت جلدی اور اچانک ہوا تھا۔ ایک قسم کی جھجک اور جھنجھلاہٹ سے تھی، اس نے اس کے ہونٹوں کو سی رکھا تھا۔ وہ اس تعلق کی بنا پر کم ہی اس کے سامنے آتا تھا۔ اس کی پوری کوشش یہی ہوتی تھی کہ ان کا ٹکراؤ نہ ہو۔ اس وقت بھی وہ ماں کے بے حد اصرار پر بہت دنوں بعد آ کر یوں سب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اب تم بھی آ جاؤ حور، ہمیشہ کی طرح روما نے ہی اسے پکارا تھا۔ ابھی بھوک نہیں ہے، وہ پانی کی بوتل اور گلاس رکھتے ہوئے اتنی آہستگی سے بولی کہ اسے بمشکل سنائی دیا تھا۔ سب توجہ حاصل کرنے کے بہانے ہیں، زارا نے کڑوا سا منہ بنایا تھا۔ اگر انسان کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتا تو اسے فضول بولنے کے بجائے خاموش رہنا چاہیے۔ روما نے ناگواری سے ٹیشو سے ہونٹ صاف کرتے ہوئے کہا۔ شان نے ہور کو دیکھا جو فضل کے ساتھ چیزیں رکھوا رہی تھی۔ دیکھ رہی ہیں ماما، یہ اس کی خاطر مجھے برا کہہ رہی ہے۔ وہ حسب توقع آگ بگولا ہو گئی۔ انہیں آپس میں الجھتے دیکھ کر شان خاموشی کے ساتھ کرسی سے اٹھا، وہاں سے نکلا تھا۔ اگر اس کی جگہ زرش کی بات ہوتی تو شاید اتنی نوبت ہی نہیں آتی، اور اگر آپ بھی چاہتی تو بلا شبہ یوں وہ وہاں سے راہ فرار اختیار نہیں کرتا بلکہ دو بدو اس کی سپورٹ کرتا۔ ان لوگوں میں اسے اکیلا چھوڑ کر آنے کے باوجود بھی وہ مطمئن نہ تھا۔ ایک طرح کا احساس جرم دل میں گھر کرتا جا رہا تھا۔ زارا کے الجھنے پر اس نے پریشان ہو کر پہلی بار بے اختیار بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کی مدد کرنے کو زارا کو چپ کروانے کے بجائے اٹھ کر وہاں سے چلا آیا تھا، اور اب جیسے اسے حور سے شرمندگی سی ہو رہی تھی۔ وہ اس کی جائز منقوہ تھی، کوئی گناہ نہیں جس سے وہ بھاگتا منہ چھپاتا پھر رہا تھا، اور اس کا ضمیر اسے لان تان کرنے لگا۔ زارا کا بے حد اچھے گھرانے سے رشتہ آیا تھا۔ علی آباد کبھی زارا کا کلاس فیلو رہ چکا تھا۔ اب اتنے سالوں بعد باہر سے تعلیم مکمل کر کے آنے کے بعد اس نے زارا کا پتہ کیا تھا اور حسب خواہش اسے ملاقات کے بعد رشتے کی بات چلائی تھی۔ زارا کو اتنے سالوں سے اس کا انتظار تھا۔ ان کے درمیان محبت کے عہد و پیمان نہیں ہوئے تھے، مگر ہمیشہ دل نے اس کی طلب کی تھی۔ اس رشتے کے ساتھ شیخ فیملی کی خواہش تھی کہ آرزو کے لیے شان کا رشتہ طے کر دیا جائے۔ اس خواہش پر اس وقت تو چپ ساتھ دی گئی کیونکہ شان اور حور کا نکاح بہت جلدی اور اچانک ہوا تھا، اور بہن بھائیوں کے علاوہ سبھی اس سے ناواقف تھے۔ اس بے خبری میں ان لوگوں نے شان کے لیے رشتے کی بات کی تھی۔ اگر حور کے نکاح سے پہلے یہ بات طے ہوتی تو کوئی مسئلہ نہ تھا، مگر اب حور ان کی خوشیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ انکار کرنے پر نہ جانے ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ زارا کا مستقبل خطرے سے دوچار تھا۔ شان نے سن کر یہی کہا، آپ انہیں سچ بتا دیں، یقیناً وہ سمجھ جائیں گے۔ بیٹے کی رائے احسان مرزا اور مسز احسان کو قطعی پسند نہ آئی، اور اگر سمجھنے کے بجائے انہوں نے سارا کے سلسلے میں معذرت کر لی پھر؟ حور کے ساتھ بھی یہ تعلق آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے استوار کیا، میری کوئی ذاتی خواہش نہیں تھی۔ اب اگر آپ لوگ یہ چاہیں کہ میں دوسری کر لوں تو مجھے ابھی سے معاف کر دیں، میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ تم اس لڑکی کی خاطر اپنی بہن کا مستقبل تاریک کر لو گے، یہی تمہاری محبت ہے؟ مسز احسان ناگواری سے بولی۔ یہ محبت ہی ہے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آج میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا تو کل یہی زیادتی سزا ناانصافی بن کر زارا یا پھر روما کے سامنے آ سکتی ہے۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں امی؟ انسان کا کیا اس کے سامنے دنیا میں ہی بہت جلد آ جایا کرتا ہے۔ وہ ان کے آگے بے بس ہو گیا۔ اگر زیادتی کا احساس تمہیں تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے تو پھر تم حور کو طلاق دے دو، ہم آرزو کے ساتھ تمہاری بات پکی کر دیں گے۔ ویسے بھی اماں ہی کی تکلیف کی خاطر یہ نکاح کیا گیا تھا، وہ حور کی طرف سے بہت اذیت میں تھی، اب جب وہی نہیں رہی تو… اور ویسے بھی اس نے کہا کسی کو علم بھی نہیں ہے، بعد میں کہیں اچھی اور مناسب جگہ دے کر حور کو بیاہ دیں گی۔ احسان مرزا کی عیاری اور روبدار آواز دروازے کے پار سے ہوتی اس تک پہنچی تھی۔ وہ اپنی جگہ پتھر ہو گئی تھی، قدموں سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ اسے لفظوں سے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ سب بات شان سے ہو رہی تھی، مگر شان نے انہیں کیا جواب دیا تھا اسے سنائی نہیں دیا تھا۔ وہ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ابھی 2 ماہ پہلے ہی کی بات تھی جب وہ حور تھی، پھر اس کے نام کے ساتھ شان لگا دیا گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح مذاق میں کہی گئی بات بھی کبھی یوں قبول ہو سکتی ہے، اور اب جب کہ وہ اسے ذہنی طور پر قبول کر چکی تھی تو ایک بار پھر اس کی تقدیر کے چکر اسے اس سے دور کرنے کے در پہ تھے، اور اس کے ساتھ تو ہمیشہ ہی یہی ہوتا آیا تھا۔ اس وقت وہ 12 سال کی تھی جب اس کے والد کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس دوران اس کی والدہ
نئی زندگی کی تحلیق کر رہی تھی۔ انہیں شوہر کی موت کا ایسا غم لگا کہ وہ پھر جانبر نہ ہو سکی اور اپنے ساتھ نئی آنے والی زندگی کو بھی ساتھ لے گئی۔ ایک ساتھ دو اموات، وہ بھی اپنے والدین کی۔ وہ مہینوں روتی رہی۔ اسے صبر نہیں آتا تھا کہ سب ساتھ ساتھ رہتے اچانک دور کیسے ہو گئے، اسے یوں اکیلا کیسے کر کے۔ ماں باپ کے بعد دادی نے سنبھالا اور اپنے پاس رکھا۔ حالانکہ نانی بھی بضد تھی رکھنے کو، مگر بیٹی کی نشانی کو وہ کلیجے سے الگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور اب جب کہ وہ ان کی عادی ہو گئی تھی تو ایک بار پھر ظالم قسمت نے انہیں اس سے دور کر ڈالا تھا۔ پھر شان اس کی زندگی میں آیا۔ ہمیشہ ہی ساتھ رہے تھے مگر اس نے کبھی اس کے متعلق کیوں نہیں سوچا تھا، اور ابھی تو وہ اس کی عادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے تعلق پر سوچنا ہی شروع کیا تھا کہ ایک بار پھر تقدیر کا وہی کھیل شروع ہو چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ قسمت کی ستم ظریفی پر آنسو بہائے یا اس مذاق پر ہنسے، کہہ لگا کہ محض کسی کی تکلیف اذیت کو کم کرنے کے لیے ڈرامہ رچایا گیا تھا، اور اب جب کہ وہ وجود نہیں رہا تھا تو پھر اس کے رشتے کو اچانک ہی ختم کر دینے کی باتیں ہو رہی تھی۔ اس نے طے کر لیا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر وہ یہاں نہیں رہے گی، نانی کے پاس احمد یار چلی جائے گی۔ پور ماما بلا رہی ہیں نیچے، زارا کے ہونے والے سسرالی آئے ہیں، کچھ انتظام کرنا ہے، اکیلا فضل کیا کیا کر سکے گا، پلیز جلدی آ جاؤ۔ صفیہ کہتی باہر نکل گئی تھی، وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے ہی چل دی اور پھر کچن میں آ کر ناشتے کا انتظام کرتے، چائے سرو کرتے۔ اس نے ایک بار ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شان کے سسرالیوں کی خاطر مدارت کری ہے۔ مسز شیخ نے اس کے متعلق دریافت کیا تو احسان مرزا اپنے خونی رشتے کے حوالے سے اس کا تعارف کروانے لگے۔ انہوں نے اس رشتے کی ہوا بھی نہیں لگنے دی جو اس کے دل میں کسی امید کے دیے کی طرح روشن تھا کہ اب شاید وہ کہہ دیں کہ وہ ان کی بہو بھی ہے، مگر ایسا نہ ہوا۔ شان کو آ کر آرزو کے برابر بیٹھے دیکھ کر اس کی ساری امیدیں دم توڑتی چلی گئی۔ دل میں امید کا روشن دیا بے اعتباریوں کی تیز ہوا نے ایک دم ہی بجھا ڈالا۔ وہ سب کو چائے دیتی شان کے قریب آئی اور سوسر سمیت کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کا اٹھا ہوا ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گیا۔ شان نے معتجب نظروں سے اسے ایک لمحے کو دیکھا جو مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے تنے چہرے پر جو صد مہری کے تاثرات تھے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں تھے۔ شان کے ماتھے پر شکنیں سی بنی تھی۔ آرزو اس کے مس بہیویئر پر حیرت کا اظہار کر رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا یہ سلوک اس کی ناپسندیدگی کا اعلان ہے یا پھر اس رشتے سے دا تعلقی کا جو بڑوں نے ان کے درمیان قائم کیا تھا۔ اگر وہ از خود یہ سب نہ سنتی تو کبھی اس کے ذہن میں یہ بات نہ آتی۔ بے شک اس کے تایا اور چچا کی فطرت تھوڑی لالچی اور خود غرض تھی، مگر وہ اس حد تک اس کے سلسلے میں خود غرض ہو سکتے ہیں وہ خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ لوگ کیسے ایک پل میں خونی رشتے بھلا کر محض دولت کے سارے قائم ہوئے رشتے عزیز سمجھ لیتے ہیں، انہیں اہمیت دینے لگتے ہیں۔ اسے کم از کم شان سے یہ امید نہیں تھی۔ اسے آرزو کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر اسے یوں ہی لگا جیسے اس کے دل میں اعتبار کا جو شیشہ تھا وہ لمحہ بھر میں چکنا چور ہو گیا ہو۔ یعنی کہ صرف بڑوں کی ہی پلاننگ نہیں تھی، اس کی اپنی رضا بھی شامل تھی، اور بلا شبہ یہ تعلق کون سا اس کے دل سے مشروط تھا۔ اس نے بھی ہمدردی اور محض انسانیت کی خاطر ایک مرتی بری عورت پر رحم کھایا تھا، اور یہ رحم ہی تو تھا کہ اب اس ضعیف وجود کے بعد کوئی اس پر ترس کھانے پر مجبور نہیں تھا۔ اس کا دل چاہا وہ چیخے مار کر رونے لگے، میں کیوں رہوں جب ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا جو دلی کیفیات و احساسات سے مشروط ہوتا۔ اس نے کبھی مجھے اپنے ہونے کا احساس نہیں دلایا، مجھے اپنے پن کا احساس نہیں دیا، تو پھر کیوں، کس لیے یہ آنسو آنکھوں کا گیلا کریں؟ مجھے کیوں اس نہ ہونے والے رشتے کا محض جو لفظ بن کر رہ گیا ہے اس کے ختم ہو جانے کا دکھ ہو رہا ہے؟ مجھے اسی طرح بے حس بن جانا چاہیے، اپنے آپ کو مزید بھی مول نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اسے ہنسنے اور دوسروں کو مذاق اڑانے کا موقع دینا چاہیے۔ اس نے سرخ آنکھوں کو ہتھیلیوں سے رگڑا تھا، پھر جب تک وہ لوگ ٹھہرے وہ ان کے سامنے نہیں ہے۔ کئی بار روما اسے بلانے آئی مگر وہ ٹال گئی۔ اسے شدت سے اس دن زبیدہ بیگم کے نہ ہونے کا دکھ ہوا۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو کیا یہ فیصلہ کیا جاتا؟ وہ یوں اس سے منہ موڑ سکتے تھے؟ اسے رات تک تایا اور تائی کے آنے کا انتظار رہا کہ وہ کب آ کر اسے مسئلہ سنائے کہ وہ شان کی شادی کریں اور یہ تعلق جو ان کے درمیان مجبوری کے تحت قائم کیا گیا تھا اسے وہ عنقریب ختم کرے۔ ڈوبتے دل اور سائیں دماغ کے ساتھ اس کی آنکھیں شدت انتظار سے پترا گئیں۔ آخر کار نیند کی دیوی نے اس کو ان مسائل اور الجھنوں اور اذیتوں سے آزاد کر ڈالا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ لائٹ جانے سے کھلی تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا افرید کی مانند پھیلا ہوا تھا۔ خوف سے اس کا دل بند ہونے لگا، وہ بے اختیار دروازہ کھول کر باہر بھاگی تھی۔ سیڑھیوں پر وہ کسی وجود سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے ہونٹوں سے زوردار چیخ نکلتی، شان نے اس کے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی جماتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ میں ہوں شان، کہاں بھاگی جا رہی ہوں؟ مجھے معلوم تھا تمہیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اسی لیے میں اوپر ہی آ رہا تھا۔ اس کے بازوں کے گھیرے میں اس کا وجود سرد ہو گیا۔ اس کا ٹھنڈا سرد ہاتھ تھام کر وہ اس کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر اس نے موم بتی روشن کی تھی۔ مدھم خوابناک روشنی میں اس کا اجالے جیسا روپ اس کی نظروں کے سامنے تھا۔
اسے یوں لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، اور وہ لمحہ خواب سا ہی تو تھا۔ وہ اس کے کمرے میں موجود تھا۔ تم لیٹ جاؤ، میں لائٹ آنے تک یہیں بیٹھا ہوں، اس نے اس طرح کہا جیسے کہہ رہا ہو ڈرو نہیں، میں ہوں تمہارے پاس۔ نہیں، مجھے اب نیند نہیں آئے گی، اس نے ٹھنڈ سی محسوس کرتے ہوئے کمبل میں منہ چھپاتے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ تم نیچے روما کے پاس سو جایا کرو، اس طرح کم از کم اکیلی تو نہ ہوگی، وہ متفکرانہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کتنے دنوں بعد اس نے نئے تعلق کے قائم ہونے کے بعد اس نے کیوں اس سے بات کی تھی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے کمبل میں جذب ہونے لگے۔ شام کا واقعہ دل سلگانے لگا۔ آرزو اور اس کا ایک ساتھ بیٹھنا، تایا کی تکلیف دہ گفتگو اور اب اس کے الفاظ، اس کا دل چاہا اس سے کہے اسے تو ہمیشہ اکیلے ہی رہنا ہے، وہ کہاں تک اس کا ساتھ دے سکتا ہے، اور اسے یوں اس کے ساتھ ہمدردی نہیں جتانی چاہیے۔ اگر وہ اس کے نرم لہجے کی عادی ہوگی تو پھر اجنبی رویہ اس کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوگا۔ اس کے خیالات و سوچوں کے برعکس وہ شاید اس کا خوف دور کرنے کے لیے اس موضوع پر بات کر رہا تھا۔ تمہارے ایگزامس ہونے والے ہیں، تمہیں یوں سال برباد نہیں کرنا چاہیے، روما کہہ رہی تھی۔ تم گزشتہ 2 ماہ سے کالج نہیں جا رہی ہو۔ ایڈمٹ کارڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ میں تمہیں دلا دوں گا، مگر پڑھائی کا کافی حرج ہو چکا ہے، اس کے سلسلے میں تمہیں تیاری کرنی ہوگی، اور گھر کا کام، اس نے سر اٹھائے ہوئے نارمل لہجے میں کہا۔ تم نوکر نہیں ہو اس گھر کی، جہاں فضل کو رکھا جا سکتا ہے وہاں دوسرے کسی ملازم کا بھی بندوبست ہو سکتا ہے، اور رہ گئی تمہاری بات، تو اگر کام کیے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوتا تو پھر اتنا کام کرو جس سے تمہاری پڑھائی کا شیڈول ڈسٹرب نہ ہو۔ اس کا اپنائیت بھرا فکر مند انداز جسے اسے ایک بار پھر خوش فہمیوں کے حصار میں لینے لگا۔ تایا کی شام والی گفتگو، اس کا آرزو کے ساتھ بیٹھنا سب کچھ دھندلانے لگا۔ تبھی لائٹ آ گئی، تمام کمرہ روشن ہو چکا تھا، ہر چیز واضح تھی۔ دروازہ لاک کر لو، وہ جاتے جاتے مڑ کر بولا تو وہ جو اس کی پشت پر نظریں جمائے بیٹھی تھی وہ کھلا کر دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ اس کی گھبراہٹ پر وہ لبوں کے کونوں میں مسکراہٹ دباتا باہر نکل گیا۔ او گاڈ، اس نے دھڑکتے دل پر اپنا ہاتھ رکھ کر بے اختیار کہا تھا۔ اتنے دنوں بعد آج یوں وہ ہم کلام ہوا تھا، اس کے دل کے سارے ملال جاتے رہے۔ اسے وہ سب ایک دھوکہ فریب محسوس ہوا جو اس نے اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا تھا۔ شان کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر اسے میرا احساس نہیں ہوتا، میرا خیال اس کے دل کے کسی کونے میں نہیں ہوتا، تو وہ کبھی یوں میری خاطر اوپر نہیں آتا۔ جہاں سب اپنے کمروں میں تھے وہ بھی تو سو سکتا تھا۔ میں نے کون سا اسے آواز دی تھی؟ وہ خود آیا تھا، محض اس لیے کہ اسے میری پرواہ ہے۔ رہے گی آرزو کے ساتھ بیٹھنے کی بات، تو یہ پلان تایا کا ضرور ہو سکتا ہے، مگر شان اس میں شریک نہیں ہو سکتا، اور محض بات کر لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ آخر مہمان تھی، اور پھر زارا کی ہونے والی نند بھی۔ کتنی ہی تعویلیں صفائیاں دے کر اس نے اپنے بدگمان دل کو صاف کیا تھا۔ نہ جانے کیوں محض ایک اس کے ہونے سے اسے خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا میں، اس کا دل وہ بات کہنا چاہ رہا تھا جو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے لیٹ کر اس نے بے اختیار کمبل منہ پر ڈال کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ شان کے دوست نے اسلام آباد میں اس کی جاب کا انتظام کر دیا تھا۔ اس کے فون آنے کے دوسرے ہی دن وہ اسلام آباد آ گیا تھا۔ جاب کا قصہ فی الحال اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا سوائے ہور کے۔ میرے جانے کے بعد پڑھائی سے دل نہ ہٹا لینا، آخری پرچہ بھی پہلے پرچے کی طرح اچھا ہونا چاہیے۔ جاب تو سمجھو اپنی پکی ہے، ورنہ اسد یوں فون کر کے نہیں بلاتا۔ 15 دن تک آ جاؤں گا، اور کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سرپرائز ہوگا سب کے لیے۔ اس کا گال تھپ تھپاتا وہ ہدایتیں دیتا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس کے لیے یہ بات کسی فخر سے کم نہیں تھی کہ وہ اسے اپنا سمجھ کر راز شیئر کرنے لگے، یعنی اس تعلق کو جسے ان کے بڑوں نے ان کے درمیان قائم کیا تھا اسے ذہنی طور پر وہ قبول کر چکا تھا۔ اس کے اصرار پر ہی ایک بار پھر اس نے اپنی ترک شدہ پڑھائی جاری کی تھی۔ ایگزام شروع ہو چکے تھے، اگلے ہفتے پہلا پرچہ تھا۔ شان نے جو لگن اس کے اندر جگائی تھی، اس کے نتیجے میں محض ایک ہفتے میں اس نے اتنی اچھی تیاری کی تھی کہ پہلا پرچہ ہی زبردست ہوا تھا۔ وہ دوسرے پرچے کی تیاری کر رہی تھی تب شان نے اسے یہ خبر سنائی تھی، اور وہ اس کی خوشی میں خوش تھی۔ بے شک ان کے درمیان کوئی محبت بھرے عہد و پیمان نہیں باندھے گئے تھے، مگر اپنا یہ دوستی کا رشتہ تو بہت پہلے بھی تھا، جو چند مہینوں کے لیے کہیں کھو گیا تھا، اور اب ایک بار پھر اسے یہ دولت ہاتھ آ گئی تھی۔ اس کے جانے کے باوجود بھی اس کا خیال، اس کا احساس، اس کی باتیں، اس کا لہجہ اس کے اندر، اس کے آس پاس ہی کہیں تھا۔ جس ڈور سے وہ بندھے تھے اس مقدس رشتے نے اس کے احساسات اس بات کو بالکل بدل ڈالا تھا۔ جس دن وہ آخری پرچہ دے کر آئی، اس دن شہباز احمد یار سے اسے لینے چلا آیا۔ نانی بیمار تھی اور اسے یاد کر رہی تھی۔ وہ پرچہ دے کر گھر لوٹی تو اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ تم؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، سچ، تمہیں اچانک کیوں دیکھ کر میری ساری تھکن ہوا ہو گئی ہے۔ زارا نے عجیب سے نظروں سے مسکراتے ہوئے صفیہ کو دیکھا جو خود خاصی حیران ہو رہی تھی، جبکہ شہباز مسکراتے ہوئے اپنے آنے کا مدعا بیان کر رہا تھا۔ حور نے مڑ کر ان لوگوں سے شہباز کا تعارف کروایا اور بولی، اکیلے کھانا کھانے میں کوئی مزہ نہیں ہے، تم بھی ہاتھ دھو لو، ایک ساتھ کھائیں گے۔ وہ اسے ساتھ لیے کچن کی طرف پڑی تو اس کے پیچھے زارا طنزیہ انداز میں گویا ہوئی، کافی پرانا اور دوستانہ تعلق لگتا ہے،
اور تو काफी छुपी रुस्तम निकली, हवा भी नहीं लगने दी कि कोई है उसकी जिंदगी में। जब भी तो मंगनी टूटने का कोई अफसोस नहीं हुआ था। रोमा बता रही थी उस रिश्ते को खत्म करवाने में हूर का सबसे बड़ा दखल था, वरना दादी कभी रिस्क न लेती। सफिया ने क्या सराई करते हुए कहा, चलो अब शान भाई को अफसोस नहीं होगा कम से कम। सारा को सोचो में गुम देखकर सफिया ने मानी खेजे से मुस्कुराते हुए कहा, अफसोस तो खैर पहले भी नहीं होता। वो जरी से मोहब्बत करता था, हूर से नहीं। उसने तनफ्फुर से कहते हुए अपने कमरे की राह ले ली थी। दूसरी तरफ वो मुख्तसर लफ्जों में शहबाज को सब कुछ ही सुना चुकी थी। मैं शान की इजाजत के बगैर कैसे जा सकती हूँ, और फिर ऐसे हालात में जब उनके घर वाले उन पर दबाव डाल दिया कि क्या तुम इस हफ्ते तक नहीं रुक सकते। शान ने कहा था जिस दिन तुम्हारा आखिरी पर्चा होगा उसके दूसरे ही दिन आ जाऊंगा। हो सकता है वो कल ही आ जाए, सिर्फ 2 दिन में इंतजार कर सकता हूँ, वरना हो तुम्हें मालूम है मेडिकल की पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है और बंदा ज्यादा छुट्टी पर नहीं जा सकता, उसका अपना नुकसान हो जाता है। अगर कल तक शान नहीं आता तो फिर मैं शाम की गाड़ी से चला जाऊंगा, तुम बाद में शान के साथ आ जाना, वो बंदा तो तुम्हारी सुनता है ना। वह शरारत से मुस्कुराते हुए बोला तो वो सुर्ख होगी। रात को एहसान मिर्जा और फुरकान मिर्जा से भी शहबाज की मुलाकात हुई। अगर हो जाना चाहती है तो चली जाए, हमें तो उसकी खुशी देखना है। मिसेस एहसान मिर्जा के लफ्जों पर हूर ने पहलू बदला था। वो अच्छी तरह जानती थी वह किस मकसद के लिए उसे मंजर से हटाना चाहती थी, ताकि सारा का रास्ता साफ हो सके और आरजू उसकी जगह ले सके। बेगम, ये शान कब तक इस्लामाबाद से आ रहा है? एहसान मिर्जा ने सरसरी से अंदाज में पूछा था, मगर उसके दिल की धड़कनें एकदम मुंतशिर हो गई। वजूद कान बनकर उनके लफ्जों को सुनने के मुंतजर हुए। शायद उसकी कोई खबर ही आई हो कि कब तक आ रहे। उनसे ज्यादा कौन बाखबर हो सकता था। कुछ दिन मजीद लग जाएंगे। आरजू का अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, दूसरे अली भी वहाँ अपना फ्लैट सेट कर है, शादी के बाद वहीं रहने का प्रोग्राम है। उसको हंसकर बता रही थी और वो तो शोलों में घिरी हुई थी। उसने कहाँ फरेब खाया था शान की बातों में ही, अब उनके अल्फाजों से, और फिर उन्हें गलत बयानी की भला क्या जरूरत थी। गम गुस्से से उसका अंदर बाहर सुलगने लगा। यहाँ वो उसकी जॉब के लिए दिन रात दुआएं कर रही थी, उसकी राह तक रही थी, और वहाँ वो किसी और की हमराही में था, उस लड़की की जिसे बाहु बनाने के उसके घर वाले ख्वाब देख रहे थे। ये एक तरफा फैसला हरगिज न था। उसके दिल के कई टुकड़े हो चुके थे और उसने दिल टूटने की आवाज पहली बार महसूस की थी। हूर, तुम्हें अब्बू कमरे में बुला रहे हैं। रोमा के लफ्जों पर वो नैपकिन से हाथ साफ करके उठी थी। सब खाना खाकर जा चुके थे। वो अपनी सोचों के साथ वहां अकेली ही न जाने कब से बैठी थी कि वो बुलाने चली आई। ताया अब्बू, आपने बुलाया था? वो सीधी उन्हीं के कमरे में आई थी। ये पेपर्स आ चुके हैं, तुम पढ़कर सोच समझ कर दस्तखत कर दो। तुम्हारे आगे रोशन मुस्तकबिल है। हम तुम्हें इस जबरदस्ती के बंधन से, जिसे अम्मा जी की तकलीफ के ख्याल से तुम्हें बांधा गया था, आज़ाद करते हैं। तुम अपने फैसले और हकूक के सिलसिले में बिल्कुल आज़ाद हो। शहबाज अच्छा लड़का है, और ज़ारा बता रही थी तुम्हारी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है। वो और भी बहुत कुछ कह रहे थे। उसके कानों ने शहबाज जैसे भाई का हवाला अपने नाम के साथ सुना, और ज़ारा की मानी खेस मुस्कुराहटों में बहुत गलत देखा था। उसके चेहरे पर आंखों में न जाने कितनी कहानियां उसके हवाले से रकम थी। जिस शख्स के साथ उसके हकूक वाबस्ता थे, उसने कब अपनी मोहब्बत और इस रिश्ते का एतबार दिया था कि वो इन पेपर्स को फाड़ कर फेंक दी, उनकी गलत बात को गलत और बेबुनियाद करार देती, शहबाज और अपने दरमियान पाकीज़ा पर खलूस रिश्ते की वजाहत करती। उसने आगे बढ़कर उनके फैसले पर मोहर लगा दी थी। सुन दिमाग और सर्द वजूद के साथ उसने दस्तखत करके वो पेपर्स वहीं छोड़ा था। माफ कीजिएगा तायाबू, जाने से पहले एक बात की वजाहत में जरूर समझती है। ताई अम्मी और ज़ारा शहबाज भाई के लिए क्या सोचती और ख्याल करती हैं, उनके नजरियात के बरक्स वो मेरे लिए बड़े भाइयों की जगह है, और भाइयों की जगह कभी बदला नहीं करती। उसने कलम उन पेपर्स के पास रखा और फिर मुड़कर कमरे से बाहर निकलती चली गई। इतना बड़ा फैसला हो जाने के बावजूद उसे रोना नहीं आ रहा था, जैसे उस कहानी का यही अंजाम था। उसने ढल की आंचल को शाने पर डालते हुए राइटिंग पैड उठाया था और फिर वहीं कुर्सी पर बैठकर वो लिखने लगी। शान साहब, आपके हस्बे मंशा अपनी जगह छोड़ रही हूँ, अपने तमाम हकूक से दस्तबरदार हुई हूँ। इस ताल्लुक रिश्ते बंधन को जो चाहे आप नाम दे लें, जिसे मजबूरी के मौसमों में महज अपनों की ख्वाहिश के तहत कायम किया गया था, और फिर मजबूरियों का ताल्लुक चाहे जितना पायदार क्यों ना हो, मजबूत नहीं होता, और ना ही दिली ख्वाहिश आरजू से मशरूत होता है। आरजू पर याद आया, उसे अपना लीजिएगा, अच्छी लड़की है और आपके साथ हर लिहाज से जचती है, जरिश की कमी भी पूरा कर देगी। रहेगी मेरी बात, मैं आपकी जिंदगी में न पहले कभी थी और ना अब आइंदा कभी हो सकती हूँ। मलाल ना कीजिएगा, जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें दूसरों के दिल टूटने का एहसास ज्यादा रहता है, चाहे अपने दिल का खून ही होता रहे। आप बहुत अच्छे हैं और मुझे मालूम है कि इस मजबूरी के बंधन को आप कभी तोड़ नहीं सकेंगे, इसलिए तायाबू की ये ख्वाहिश मैं पूरी करी हूँ और अपनी खुशी से अहमदगार जा रही हूँ हमेशा के लिए। अल्लाह हाफिज हूर। उसने आज़र्दगी के गहरे एहसास के साथ हाथ तय करके रखा था और फिर रात ढलती रही, आंखों में कटती रही। सुबह उसने अहमद यार जाने का फैसला कर लिया था। वो अब यहाँ रुक कर मजीद अहमद नहीं बनना चाहती थी।
اس نے اپنا مختصر سامان پیک کیا اور پھر شہباز کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ مگر تم تو کہہ رہی تھی۔ وہ حیران ہوا۔ اب ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جانا تو ہے ہی، آج یا کل سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں اس قدر مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے، ہمیشہ یہ ہو سکتا ہی زندگی میں کیوں چلا آتا ہے؟ کوئی بات یقینی کیوں نہیں ہوتی؟ میں اس بھاگ دوڑ سچ و فریب کے کھیل سے اکتا گئی ہوں، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا۔ دیکھو، جلد بازی غصے میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کر ڈالنا۔ اس نے اسے روکنا چاہا۔ ہر فیصلہ جذباتی نہیں ہوا کرتا، تم چلنے کی تیاری کرو۔ وہ مختصراً کہہ کر روما کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ یہ خط شان کو دے دینا۔ حور، تم بہت غلط کر رہی ہو، اپنی جگہ چھوڑ دینا کل بندی نہیں ہے، خود کو منوانا سیکھو۔ اگر تم یوں بھائی کو اکیلا کر جاؤ گی تو کوئی بھی فیصلہ کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ کم از کم تمہاری موجودگی میں تمہارا احساس خیال تو رہے گا۔ مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ زندگیاں محض رحم اور خود ترسی کی کیفیت میں نہیں گزاری جاتی۔ اگر انہیں میری طلب میرا احساس ہوگا تو میرے بعد بھی میرا خیال کریں گے، ورنہ تو میری موجودگی کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اور میرے سامنے بھی وہی فیصلہ کریں گے جو آخر کار انہیں کرنا ہے۔ وہ اگر متنفر تھی تو ایسا غلط بھی نہیں تھا۔ روما کو خود بھی اپنے ماں باپ کے فیصلے اور خیال سے دھچکا پہنچا تھا۔ اگر وہ درمیان میں نہ ہوتی تو بلا شبہ آرزو ہر لحاظ سے شان کے لیے موزوں ترین تھی، مگر اس کی موجودگی اور اس رشتے کے ہونے کے باوجود بھی اس قسم کی سوچ رکھنا سوائے صفاقی خود غرضی کے کچھ نہ تھا۔ احسان مرزا نے اس کے جانے سے پہلے جن پیپرز کا ذکر کیا تھا، اس نے شان کا جھکاؤ محسوس کر کے سوچا تھا کبھی اس خواہش پر مہر نہیں لگائے گی، مگر اس کے آرزو کے ساتھ ہونے کی خبر نے اس کے دل پر جیسے چھریاں چلا ڈالی تھی۔ اس نے نہایت خاموشی اور بے حسی کے ساتھ ان پیپرز پر سائن کیے اور پھر اپنے اندر روتے سسکتے دل کی چیخوں کے ساتھ اسی رات اس نے شہباز کے ساتھ ہمیشہ کے لیے وہ شہر چھوڑ دیا۔ کتنے ہی دن ہو چکے تھے اسے احمد یار ہے، روز یہ ایک منظر دیکھنا۔ چونکہ نانی کا گھر اس گلی میں سب سے آخری تھا، اس کی چھت سے دور تک جاتی سڑک نظر آتی تھی، اور روز وہ نانی کے عشاء پڑھنے پر اوپر چلے آتی تھی۔ منڈیر سے لگ کر وہ دور تک نظر آتی سڑک اور ان درختوں کو تکا کرتی تھی جو اس کے اطراف میں پھیلے ہوئے تھے۔ اسے یوں لگتا جیسے ایک دن وہ اچانک ہی اس کی زندگی میں چلا آئے گا اور بولے گا، مجھے تم سے اتنی حماقت کی توقع نہ تھی، میرا انتظار تو کیا ہوتا۔ شہباز نے اسے کتنا سمجھانا چاہا تھا مگر وہ نہ مانی۔ وہ شان کے آنے تک رک کر مزید تماشا نہیں بننا چاہتی تھی، اور جبکہ وہ کاغذات پر دستخط کر رہی تھی تو اس کا اس شخص سے کیا تعلق تھا؟ بارش کے ہونے سے سردی بڑھ گیا۔ اور بچی یہاں آ کر لیٹ جا، کھڑکی بند کر دے، بیمار پڑ جائے گی۔ نانی کی آواز اسے سوچو کے جنگل سے کھینچ لائی تھی۔ اس نے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو ہتھیلیوں سے رگڑا اور پھر کھڑکی بند کر کے اپنے پلنگ پر چلی آئی۔ بارش ہو جانے سے وہ چھت پر بھی نہیں جا سکی تھی۔ موسم سرما کی پہلی بارش تھی۔ گاؤں کی بارشیں سردیاں گرمیاں بھی شدت پسند ہوتی ہیں۔ اسے اپنے گھر کی نسبت یہاں زیادہ ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ کیا سوچتی رہتی ہے ہر وقت؟ اس بار تو لگتا ہی نہیں تو آئی ہوئی ہے، نہ ہنسی نہ مذاق۔ بیلا بھی کہہ رہی تھی نانی سے کیا ہو گیا؟ بھلا اب میں اسے کیا بتاتی، کچھ بولے تو پتہ بھی لگے، دل ہلکا ہی ہو جائے گا تیرا۔ خالی سنسان کمرے میں ان کی آواز گونجتی اس تک پہنچ رہی تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتی؟ ایک بات سے 100 باتیں نکلتی اور پھر وضاحتیں شروع ہو جاتی۔ وہ کہاں کہاں اپنے خود ساختہ خدشات وسوسوں کا اظہار کرتی، اور پھر اس فیصلے کا بھی جو وہ غم و غصے کی گرفت میں آ کر آئی تھی، اور دل اب تک ملال کی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر بارش ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ زبردست دھماکہ ہوا، کہیں بجلی گری تھی۔ والہاف سر تک اوڑھے خاموش و ساکت اپنی جگہ پر پڑی تھی۔ اچانک ہی لائٹ غائب ہوگی۔ اس کی بند آنکھوں کے آگے وہ منظر روشن ہو گیا جب کسی مہربان کے آغوش میں آ کر وہ بے خوف ہو گئی تھی۔ سارے وہم سارے خوف جاتے رہے تھے۔ اس کی خوشبو جیسے اب تک اس کے آس پاس ہی بکھری ہوئی تھی۔ نانی شاید سو چکی تھی، ورنہ اسے اٹھ کر لالٹین جلانی پڑتی۔ وہ اندھیرے سے بڑا وہم کھایا کرتی تھی۔ اس نے آہستگی سے لحاف سر سے ہٹایا۔ ٹھنڈی ہوا کا تھپیڑا سا آ کر اس کے چہرے پر لگا تھا۔ وہ ہاتھ ملتی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر کھڑکی کھول کر اس رستے پر لاشعوری طور پر نظریں جما دی جہاں سے اس کے آنے کی توقع ہو سکتی تھی۔ نانی کی ہنوز خراٹے جاری تھی اور اسے مکمل طور پر شانت سوچنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے لالٹین جلائی اور پھر کھڑکی کے پٹ سے لگ کر باہر کی بارش دیکھنے لگی۔ پانی کی بوچھار، وہاں سے باہر کے منظر دھندلا گیا تھا، اور ایک بار پھر وہ سوچوں میں ڈوب چکی تھی۔ اب تک وہ آ چکا ہوگا اور یقیناً تایا نے وہ کاغذات اسے دکھا دیے ہوں گے۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ کیا ضروری ہے ہم ہمیشہ ہی اپنی حماقتوں پر افسوس کریں اور آنسو بہاتے پھریں؟ جب ایک فیصلہ ہو گیا تو پھر یہ ملال دل سے جاتا کیوں نہیں؟ زرش کی طرح ہمارے درمیان ایسے کوئی پیمان بھی نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی پسند چاہت کا اظہار۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ باہر تو بارش جاری تھی ہی، اب اندر بھی برسات شروع ہو چکی تھی، اور اس کی ذات پر صبر کر چکی تھی، مگر یہاں آ کر احساس ہوا تھا صبر تو کہیں نہیں تھا۔ وہ اسے بھلا نہیں سکتی تھی۔ 2 ہفتے ہو چکے ہیں تجھے وہاں سے آئے، ابھی تک کسی نے حیریت کا فون بھی نہیں کیا، کہیں تو لڑ کر تو نہیں آئے؟ نانی اپنے خدشات وسوسوں سمیت پریشان تھی،
اور اس کی گہری سنجیدگی اور خاموشی سے ہراساں۔ شہباز نے شان کی مصروفیت کے متعلق انہیں یہی بتایا تھا کہ وہ جاب کے سلسلے میں کہیں گیا ہوا تھا۔ اس وقت انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، مگر اب تو اسے آ جانا چاہیے تھا، اور آتا نہیں تو کم از کم اپنی بیوی کو ہی فون کر لیتا۔ ان کی نظریں ایک بار پھر ہور پر جا رکی جو دھلے ہوئے کپڑے تہہ کر کے رکھ رہی تھی۔ تو ہی فون کر کے ان کی خیریت معلوم کر لے بچی، انہوں نے اسے پچکارا تھا اور ایک بار پھر متوجہ کیا۔ کر لوں گی نانی، ابھی 1 مہینہ تو ہونے دیں، اتنے عرصے بعد آئی ہوں اور آپ مسلسل بھگانے پر تلی ہوئی ہیں، جانے پھر کبھی آنا ہو بھی کہ نہیں۔ وہ بیزار ہوئی۔ شان اچھا لڑکا ہے، وہ آنے دے گا، پچھلی بار ہو کر گیا تھا تبھی میں نے اسے دیکھ کر تیرے لیے دعا کی تھی، دیکھ لے سچی دعاؤں میں کتنی تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ سے ایک بار انسان گڑ گڑا کر خلوص سے دعا مانگے، دیکھو وہ کیسا نہیں دیتا۔ بس یہ انسان بڑا ناشکرا اور خود غرض ہے، جلدی کا شور مچانے لگتا ہے، اس سے صبر نہیں ہوتا۔ وہ اپنی سنا رہی تھی اور وہ اپنی جگہ بت بن چکی تھی۔ کاش میں ان پیپرز کو سائن نہیں کرتی، کوئی کارڈ تو اپنے ہاتھ میں رکھتی، شاید وہ لوٹ ہی آتا۔ وہ اتنا غیر معتبر تو نہیں تھا کہ میں اتنی متنفر ہو گئی۔ نانی جو صرف ایک ملاقات میں اس کی اچھائی کی دعویدار ہو گئی، میں کیوں اتنے سالوں رہنے کے باوجود ان اچھائیوں سے واقف نہ ہو سکی، کیوں اعتبار نہ کر سکی؟ اسے ملال نے گھیرا تھا۔ تو بیٹھے بیٹھے کہاں گم ہو جاتی ہے؟ یوں لگتا ہے اس بار تو دل سے نہیں آئی، وہ اسے کھوج رہی تھی۔ نہیں تو نانی، بس ذرا سردی زیادہ ہے نا، شہر کی نسبت گاؤں کا موسم بہت شدت رکھتا ہے، پچھلی بار آئی تھی تو موسم ٹھیک تھا، مگر اب اس نے انہیں ٹالنا چاہا۔ تو سمجھتی ہے ان باتوں سے مجھے بہلا لے کہ مجبوری نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ اگر شان سے ناراضگی ہے بھی تو دل صاف کر لے، وہ بہت فرما بردار اور نیک سیرت بچہ ہے، تجھے لینے ضرور آئے گا۔ خواہ ماہ کے اندیشوں کا شکار مت ہو، ابھی تو ایک عمر پڑی ہے تیرے آگے، ہو سکتا ہے وہی نوکری میں دیر ہو گئی ہو، اچھا ہے نوکری سے لگ جائے گا تو اپنے باپ کا زیر بار نہیں ہوگا۔ یہ احسان مرزا بری نظر کا آدمی ہے، تیرے باپ کے حصے پر بھی انہی دونوں بھائیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور مجھے یقین ہے یہ نکاح بھی اپنی ماں کے دباؤ میں آ کر وہ کر بیٹھا ہوگا، ورنہ مجھے یاد ہے جب تیرے ماں باپ ختم ہوئے تھے تو اس وقت انہیں دونوں بھائیوں نے اصرار کیا تھا کہ تجھے میرے حوالے کر دیا جائے تاکہ ددیال سے تیرا رشتہ کٹ جائے اور آئندہ کے لیے انہیں جائیداد کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ مگر زبیدہ بیگم بڑی اچھی عورت تھی، اللہ جنت نصیب کرے، اس نے تجھے سینے سے لگائے رکھا اور ان کی ایک نہ چلنے دی۔ وہ کئی بار کی دہرائی ہوئی کہانی سنا رہی تھی، انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ وہ ان کی محنتوں کو ٹھکانے لگائی تھی، اور اب اتنے سالوں بعد بھی اس کا ان سے کوئی رشتہ نہ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ہر رشتے کو آگ لگا ڈالی تھی، ختم کر ڈالا تھا۔ جب نانی کو اصل کی خبر ہوگی تو انہیں کتنا صدمہ ہوگا، اور پھر حقیقتیں کب چھپا کرتی ہیں۔ اپنے آپ کو اذیت ناک سوچوں سے آزاد رکھنے کے لیے اس نے کاموں میں گھر میں اپنے آپ کو مصروف کرنا چاہا تھا، تبھی بیلا چلیے۔ تم نے تو نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی، میں نے سوچا خود ہی چلی آؤں، پتہ ہے آپ ہی آئی ہوئی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تمہیں پوچھ رہی تھی، ابھی گئی ہیں تو یہاں آ گئی ہوں۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ پچھلے ہفتے 2 دن رکی تھی، اچھا نہیں لگتا کیوں رہنا، پھر نانی اکیلی ہو جاتے ہیں۔ اس نے وضاحتیں کی، نانی پہلے بھی اکیلی ہی رہتی تھی، انہیں عادت ہے بھائی، وہ دن کی پہلے کی بات اور تھی، اب جب تک میں ہوں انہیں اکیلا نہیں رہنا چاہیے۔ اور شہباز کی کوئی خیریت؟ شہباز بھائی اگلے ہفتے تک شاید آئیں، ویسے تمہارا فون آیا تھا، اسے اچانک ہی یاد آیا اور اس کا دل دھڑکنے لگا تھا، کہیں شان کا نہ ہو۔ کوئی روما تھی، شاید کل دوبارہ کرے گی، تم چلنا، میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا لہجہ خود بخود سخت ہو گیا، وہ ہاتھ دھو کر کچن سے نکل آئی۔ ان سب سے رابطہ توڑ کر تم اپنے حق میں برا کرو گے، نہ جانے کیا بات ہو کہ اس سلسلے میں اس نے فون کیا ہو، تمہیں سننا چاہیے۔ تمہاری ناراضگی شان سے ہے، روما سے نہیں، اور پھر یہ تمہاری زندگی کا معاملہ ہے، تمہیں اس حد تک بے نیاز و لا تعلق نہیں بننا چاہیے۔ اس کی ہر درمی بیلا کو حسب معمول گرم کر گئی تھی۔ 15 دن ہو چکی ہیں مجھے یہاں آئے، اس نے پلٹ کر خبر لی۔ اس کی یہ خاموشی اور لا تعلقی کیا تایا اور تائی کے فیصلے پر مہر نہیں ہے؟ اور پھر محض نکاح ہی تو تھا جو انتہائی مجبوری اور بے بسی کے عالم میں کر لیا گیا تھا۔ اور کیوں کرے گا میرا احساس، اسے اپنے والدین کی خوشی بھی دیکھنی ہے۔ اور پھر آرزو جیسی لڑکی کی سنگت کسے بری لگتی ہے؟ جھوٹے بہلاؤں سے بہلنے اور خوش فہمی میں جینے کی عادت عرصہ ہوا میں نے ترک کر دی ہے۔ تمہیں اس کا انتظار نہیں ہے؟ بیلا نے گہری نظروں سے اس کا چہرہ پڑھا تھا۔ نہیں، مجھے کسی کا انتظار نہیں ہے، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی برآمدے کے ستون سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں پردوں میں چھپانے کی کوشش کرتی ہو؟ جب سے تم یہاں آئی ہو تمہاری آنکھیں، تمہارا یہ چہرہ، تمہارا پورا وجود محض انتظار بن کر رہ گیا۔ تم اپنے اور اس کے درمیان خالی نکاح کے تعلق کو کوئی اہمیت نہیں دیتی کہ یہ صرف رشتہ ہے، رشتہ نہیں۔ حالانکہ تم دل سے اسے قبول کر چکی ہو، مگر اپنے ٹوٹنے بکھرنے کے خیال سے اس کا اعتراف نہیں کرتی۔ یہ محض لفظ نہیں ہے، دل پر رقم و حقیقت ہے جس سے تم مسلسل نظریں چرا رہی ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ چونکہ تم جس شخص سے بھاگ کر یہاں آئی ہو، اسے کھونے کے خیال سے، محض اس کی جدائی کے ڈر سے، تم اپنے اندر کی سچائی کو اب تک دباتی آئی ہو۔ کہہ دو کہ تمہیں اس سے محبت نہیں ہے، اس کا انتظار نہیں ہے۔
उसने हूर की आंखों में आंखें डालकर मजबूत लहजे में कहा था। उसकी आंखें पानियों से धुंधलाने लगी। जरूरी तो नहीं जिनसे हमें मोहब्बत हो वो भी हमें ही चाहें, उनकी अपनी पसंद भी तो हो सकती है। और फिर मुझे मालूम है वो नहीं आएगा। वो एक मेरी खातिर क्यों अपने प्यारों को नाराज करेगा। रोमा ने उसे मेरा खत दे दिया होगा। मुझे उसका नहीं बल्कि डाइवोर्स पेपर्स का इंतजार है। ये क्या किया तुमने? बेला दंग रह गई। मैं रोज असियत की सूली पर नहीं चढ़ सकती थी। यकीन और बेयकीनी के दरमियान लटकने से बेहतर था ये फैसला हो जाए, वो भी खुश और मैं। मुझे तो यूं ही जीने की आदत है, जी लूंगी। आंसुओं से तर सुर्ख चेहरे को दुपट्टे से पोंछ दी। वो दिलगीरी से कह रही थी, ये तुमने बहुत गलत किया। इंसान को कम से कम अपना हक इतनी आसानी से किसी पर नहीं छोड़ना चाहिए। तुम दोनों का निकाह हुआ था, कोई मजाक नहीं कि उस वक्त जरूरत थी कर दिया, बाद में तोड़ दिया। तुम्हें मालूम है निकाह तोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह भी इस फेल को कतई पसंद नहीं करता। क्या सारी गलती मेरी थी? ताया को उसका एहसास नहीं था। वो बड़े थे, रोक सकते थे, मगर वो क्यों रोकते? उन्हें तो खुद जरूरत थी। उन्होंने पेपर्स दिए, मैंने साइन कर दिए और बस। प्लीज अब मुझसे कुछ मत पूछो। मनाने के ख्याल से जल्दी जल्दी चेहरा और आंखें खुश करने लगी। तुमने हमाकत की इंतहा कर डाली। पहले शान से तो पूछ लेती। कम से कम इंसान को इतना बेएतबार नहीं होना चाहिए। और शान भाई, मुझे नहीं लगता कि वो इस फैसले को कबूल करेंगे। वैसे लगते नहीं है। बेला इंतहाई तासुब से कह रही थी। अब क्या हो सकता है? अब तो कोई भी कार्ड मेरे हाथ में नहीं है, और अगर होता भी तो क्या फर्क पड़ना था। वो बेएतबारियों की हद पर खड़ी उसे इंतहाई बदगुमान और मुतनफ्फर दिखाई दी, जैसे सभी से नाराज और खफा हो। बेला ने जिद होकर अपने हाथों पर अपना सर रख लिया था। नानी बाजार नहीं जा सकती थी, इसलिए कस्बे के बाजार से वो महीने का राशन लेने गई थी। पड़ोस का बच्चा भी उसने उस ख्याल से साथ ले लिया था कहीं सामान का कोई मसला हो। जब वो घर आई तो काफी सामान उसके हाथ में था और बाकी बच्चे ने संभाल रखा था। ओ नानी, आपकी खरीदारी ने तो मुझे थका मारा। इतने में आप सामान देखी, मैं पानी पी कर आती हूँ। वो उनके तख्त पर ही तमाम सामान रखती जो ही उठी अपने जगह पर बुत बन गई। शान से तो मिलने तो बाजार गई है और वो आया है। इतने दिनों बाद उसे अपने सामने देखना ख्वाब जैसा था। शान के लफ्जों पर उसकी पलकें लम्हा भर के लिए उठी। वो बेहद सर तासुरात लिए उसकी तरफ मतवज्जा था। उसने लहजते हाथ से गिलास थाम लिया और धप से दोबारा तख्त पर गिर सी गई। उसे सामने देखकर सारे मलाल नुकसान याद आने लगे थे। थकन सवा हो गई थी। बैठी क्यों है? जाकर खाने का इंतजाम कर, इतने दिनों बाद बच्चा आया है। वह उसकी खामोशी पर टोकते हुए बोली तो वो उठ खड़ी हुई। उसे तो खुद वहां से फरार का बहाना चाहिए था। उसकी काटदार नजरों से छुपने का मौका मिल रहा था। वो बावर्ची खाने में खाने के सिलसिले में तैयारी ही कर रही थी, तब दरवाजे पर उसकी आहट पाकर चौंक उठी। वो दरवाजे में इस्तादा बेहद संजीदगी और सदमहरी के साथ उसे तक रहा था। उसके हाथ से छुरी फिसल कर स्लैब पर जा पड़ी और दिल वहशत से सीने में तेजी से धड़कने लगा। शायद वो मुड़कर उसके फटने का इंतजार करने लगी। क्या बकवास तहरीर करके आई थी तुम? बड़ा शौक है तुम्हें अलहदगी का। आखिरकार वो दबे दबे लहजे में अपने गुस्से का इजहार करने लगा था। वो ताया ने कहा कि आप राजी हैं और मैं जबरदस्ती आग पर मुसल्लत हूँ, महज आप पर बोझ बनने के ख्याल से। और फिर हमारा ताल्लुक मजबूरी के मौसम में बंधा था, कोई ज़ाती दिलचस्पी और खुशी तो नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता ठहर कर उसे बताने लगी। तुम इंतहाई अहमद और बेएतबार लड़की हो। वो अब्बू की खुशी हो सकती थी, मेरी नहीं। और तुम्हें कोई फजूल हरकत करने से पहले कम से कम मुझसे राय जरूर लेनी चाहिए थी, या मुझ पर एतबार करके ही रुक जाती। मगर तुम क्यों एतबार करती? तुम्हें पूरी दुनिया पर यकीन हो सकता था, सिवाय मेरे। क्या जरूरी है कि कोई मोहब्बत का इजहार करेगा तभी उसका यकीन किया जाएगा? मोहब्बतें लफ्जों से मशरूत नहीं होती। और उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ रुख करते हुए बोला तो उसकी भीगी आंखें और चेहरा देखकर नरम पड़ गया। तुम औरतों के पास बस एक यही वाहिद हथियार होता है जिससे मजलूम मर्दों के दिल पर छुरियां चला देती हो। अब मुझे कितना गुस्सा था तुम पर, मगर इस वक्त ये आंसू सारा काम खराब कर दिए रहे हैं। फौरन पहुंच डालो इन्हें। वो बेबसी से सख्त लहजे में गोया हुआ तो वो आंचल से चेहरा रगड़ने लगी। अब आंसू गिराए बगैर जल्दी से बताओ, तुम वह हमाकत क्यों करके आई थी? क्या कभी तुमने मुझे आरजू के साथ फ्लर्ट करते देखा, या फिर मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ने का इरादा रखता हूँ? जब मैं इस्लामाबाद से आया तो तुम्हें ना पाकर मेरी जॉब की सारी खुशी किरकिरी हो गई। फिर रोमा को दिए जाने वाला खत पढ़कर मेरा दिल चाहा, अगर तुम सामने होती तो दो थप्पड़ तो तुम्हारे यकीनी तौर पर जमा देता। रात में अब्बू ने मुझे वो पेपर्स दिखाए जिन पर तुम सेपरेशन की दरख्वास्त कर आई थी। अगर मैं जज्बाती या जाहिल मर्द होता तो इस तहीन पर लाजमन दस्तखत करके तुम्हारी खुशी पूरी कर डालता। मेरी खुशी क्यों? आपको आरजू के साथ देकर महज आपकी खुशी के लिए मैं रास्ते से हटी थी। वो एहतजाजन चिल्ला उठी थी। मुझे यकीन था कि तुम गलत फहमी का शिकार हो और महज गुस्से और जज्बात में तुमने उन पर दस्तखत किए हैं। काश तुमने भी अब्बू और अम्मी की बातों और हालात के बजाय मेरा यकीन किया होता। क्या कभी मैंने तुमसे कहा कि आरज़ू मेरी खुशी है और मैं उसे अपनाना चाहता हूँ? उसकी शिकवा कुना नजरों पर वो गड़बड़ा कर रह गई। फिर मैं क्या करती? आप आरज़ू और अली भाई के साथ गए थे और यहाँ आपके वालिदैन आरज़ू के साथ आपके रिश्ते की बात कर रहे थे।
مجھے بدگمان بے اعتبار آپ کے سلوک نے کیا تھا؟ میں نے سوچا آپ بھی اپنے والدین کی طرح اپنی بہن کا ہی سوچیں گے۔ اس نے سرخ آنکھوں کو رگڑتے ہوئے سچ بتایا۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کے ساتھ میں زارا کے ہی تعلق کے حوالے سے گیا تھا۔ دوسرے آرزو کو میں نے اپنے نکاح کے متعلق بتا دیا تھا۔ وہ بھلا کیوں ایک شادی شدہ مرد کے خواب دیکھتی؟ ایسی کوئی کمی بھی نہیں ہے اسے۔ دوسرے زارا اور علی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ان کی مرضی سے یہ رشتہ طے ہوا تھا۔ میرے رشتے کی بات تو نکاح کا قصہ اوپن ہو جانے سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے وضاحت کی تو اس کے اندر ٹھنڈک سے اترتی چلے گی۔ بیلا سچ کہتی تھی، میں انتہائی بے اعتبار لڑکی ہوں۔ اس نے لمحہ بھر کو شرمندہ ہوتے ہوئے سوچا، پھر جلدی سے بولی، پھر اتنے دن کیوں لگا دیے تھے آنے میں؟ تم نے انتظار کیا تھا؟ وہ شرارت سے بولا۔ ان وضاحتوں نے بدگمانیوں کو دھو ڈالا تھا۔ بہت روزانہ کرتی تھی، حالانکہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور مجھے ہر رات تمہارے نہ آنے پر شدید غصہ آیا کرتا تھا، اور روز میں اپنے آپ سے عہد کرتی تھی اب نہیں کروں گی، اور پھر مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا دل چاہ اپنی محسوسات سے اسے آگاہ کر ڈالے، مگر وہ چڑانے کے لیے بولی، میں کیوں کرتی؟ اس کے انجان بننے پر وہ اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کرتے ہوئے پورے استحقاق سے بولا، اب بولو نہیں کرتی تھی؟ اس کی آنکھوں میں اتنے رنگ، اتنے جذبے اور کشش تھی کہ اس کے آرزوں کا رنگ گہرا ہوتا چلا گیا۔ اس نے نظریں ہی نہیں، سر بھی جھکا لیا تھا۔ اس کا ہاتھ اس کے سینے پر دل کی دھڑکنیں محسوس کر رہا تھا، جو اس نے اپنے اور اس کے درمیان فاصلے کی حد کے لیے رکھا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا تھا؟ وہ اس کے سوال سے بچنے کے لیے بولی تھی، اور وہ جو دیکھنا چاہتا تھا اس کی آنکھوں اور چہرے پر پڑ چکا تھا، اس لیے دھیمے سے مسکرا کر بولا، تمہارا خط پڑھ کر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ تم نے بے اعتباری کی انتہا کرتے ہوئے یہاں تک لکھ ڈالا تھا کہ مجھے ڈائیورس دے کر آرزو سے شادی کر لیجیے گا۔ میں ایسا ہی گرا پڑا نظر آتا ہوں تمہیں؟ جسے دیکھوں گا اس کے پیچھے چل دوں گا، محض دولت کی چمک دمک کے لیے۔ دوسرے تم پیپر سائن کر کے آئی تھی، میں نے غصے میں انہیں پھاڑ کر وہیں پھینک دیا تھا، اور دوسرے دن اسلام آباد چلایا تھا، جہاں مجھے جاب ملی ہے۔ وہیں گھر کا بندوبست بھی ہو گیا تھا۔ فی الحال تو 3 کمرے کا فلیٹ ہے، ترقی ہوگی تو آہستہ آہستہ بڑا گھر بھی لے لیں گے۔ میں اسے ڈیکوریٹ کروا رہا تھا تاکہ تمہارے رہنے کے قابل بنایا جا سکے۔ سارے شکوے دور ہو گئے تھے، تمام خدشات وسوسے بھاپ بن کر اڑ گئے تھے، تمام منظر جو پہلے دھندلے تھے اب واضح طور پر روشن ہو چکے تھے۔ میں نے نانی سے بات کر لی، فی الحال وہ بڑی بن کر تمہاری رخصتی کر دیں گی۔ امی ابو کا غصہ وقتی ہے، اور جب اترے گا تو وہ ضرور تمہیں لینے آئیں گے۔ رخصتی؟ اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ زندگی کے اس رخ کے متعلق تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے شان کی گرفت سے نکلتے ہوئے بوکھلا کر کہا، شاید نانی آواز دے رہی ہیں۔ ڈونٹ وری، وہ اس سلسلے میں خالہ سے بات کرنے ان کے گھر گئی ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ اتنی جلدی؟ وہ مارے حیرت کی چلائی تھی۔ جس خواب لمحے سے وہ نظریں چراتی آئی تھی وہ آن پہنچا تھا۔ جلدی کہاں؟ وہ نہایت آزمائش کا دور تھا جب میں انتہائی مایوسی اور ڈپریشن کی کیفیت میں اسلام آباد واپس لوٹا تھا۔ تم نے سپریشن کے کاغذات پر دستخط کر کے مجھے ایک طرح سے ذلیل کر ڈالا تھا، یہ ثابت کر دیا تھا کہ تمہیں مجھ پر قطعی یقین نہیں ہے۔ میں کتنے ہی دن غم و غصے کی کیفیت میں رہا، سوچا تھا اب تمہاری کبھی صورت نہیں دیکھوں گا، مگر شان نے ایک پل کو ساکت کھڑی ہوئے پر نظر ڈالی اور سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، مگر پھر رفتہ رفتہ میرا غصہ افسوس میں اور افسوس سوچ میں بدلتا چلا گیا۔ میں نے سوچا زرش پر مجھے کتنا مان و یقین تھا، ہمارا سالوں کا ساتھ اور محبت بھی کم نہ تھی، مگر پھر یکدم اس نے سب کچھ ختم کر کے لا تعلقی کا اعلان کر ڈالا، میرے اعتماد کو مجروح کر کے مجھے شکست خوردہ کر دیا۔ اس وقت تم ہی تھی جس نے دوست بن کر ساتھ دیا اور وہی اصول یاد دلائے جو میں بھول چکا تھا۔ جب وہ اتنے پرانے ساتھ کو اعتبار و یقین کا میری محبت پانے کے باوجود توڑ سکتی ہے، تو پھر میں نے تو تمہاری جھولی میں اپنے اعتبار کا، محبت کا کوئی پھول نہیں ڈالا تھا، تمہیں اپنی چاہت و اعتبار کا کوئی ایسا پل نہیں دیا تھا کہ تم میرے اعتبار پر رکتی یا پھر اس فیصلے پر منحرف ہوتی۔ بس پھر اس ایک بات نے آگے کے راستے کھول کر مجھے بھٹکنے نہیں دیا، اور اب میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ پورا دن پڑا ہے رخصتی میں، تمہیں جس سے ملاقات کرنی ہے کر لو، کل تک ہم اپنے نئے گھر میں ہوں گے۔ وہ فیصلہ سنا کر باورچی خانے سے نکل گیا تو وہ شرمندہ پشیمان سے اس کے پیچھے چلی آئی۔ اس شخص کو سمجھنے میں اس سے بھول ہو گئی تھی۔ اسے اندر جھانکا، وہ نانی کے تخت پر بیٹھا جھک کر جوتے اتار رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ کافی دیر جھنجھلانے، خود سے لڑنے اور شرمندہ ہونے کے بعد وہ آخر کر کہہ بیٹھی تھی، بٹ سوری۔ یہ سب بتانے کا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں ہے، تم بے حد بے اعتبار اور کم عقل لڑکی ہو، آنکھوں اور چہرے کی زبان سے ناواقف۔ سو رخصتی کے بعد سب سے پہلے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا ہے کہ ایک بے وقوف سی بے پرواہ لڑکی جو نہ جانے کب اپنی اچھائیوں، معصومیت سمیت پیاری لگنے لگی ہے، اور اس نے اپنے ذات میں ایسا گم کیا کہ بندہ اپنی پہلی چاہت و پسند کو بھلا ہی بیٹھا۔ شاید وہ میری حماقت تھی، اور پرسوچ انداز میں جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے گویا ہوا، شاید نہیں، یقیناً، وہ بے اختیار بولی تھی۔ پھر اپنی جلد بازی پر اس نے ہونٹوں پر شرمندہ ہو کر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ خوشگواری کے مکمل احساس کے ساتھ ہنس دیا
اور وہ سر جھکا کر مسکرانے لگی تھی۔ زندگی دور تک مسکرا رہی تھی اور ان کے ساتھ تھی۔